बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। ये जो पिछला हफ़्ता गुज़रा है, उस हफ़्ते में सियासी हवाले से कोई बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नहीं रही। इमरान खान साहब के इलाज से मुतल्लिक़ की बातें चलती रही, लेकिन एक मामला ये हुआ कि अचानक से मतलब सब चीज़ें ठीक जा रही थी और मामला ठीक चल रहे थे, तो फिर किसी ने सोचा कि मज़ा नहीं आ रहा। यानी पंजाब हुकूमत बड़े अच्छे काम कर रही थी, बसंत ताज़ा ताज़ा हुई थी, और भी मिसाल के तौर के ऊपर वो जो गटर में बच्ची गिरी थी बेटी समेत, उसके बाद जिस तरह मरियम बीबी ने लोगों के लिए जिस तरह से स्टांस लिया था वो आपके सामने जी। न्यू ईयर भी ये बड़े वाक़यात थे, यूँ लग रहा था। और फिर बातें हो रही थी कि पंजाब हुकूमत जो है कोई जोड़ नहीं उसका, कोई कंपैरिजन नहीं उसका। लेकिन फिर किसी ने कहा कि आप जहाज़ ख़रीदें, तो जहाज़ जो है वो एक लग्जरी आइटम है, जेट है, और कोई 10 से कोई 14 अरब के दरमियान मुख्तलिफ़ लोग उसकी मुख्तलिफ़ कीमतें बताते हैं। गल्फ़ स्ट्रीम उसका नाम है, 500W सीरीज़ है। और ये भी ख़बरें आई हैं, ये भी लोग क्लेम कर रहे हैं कि बेसिकली ये एक इसराइली कंपनी थी। अरबों को जहाज़ अच्छा बड़ा लगता था, तो उन्होंने कहा कि इसराइल, मेड इन इसराइल वाली चीज़ हम ले नहीं सकते, तो फिर वो अमेरिका शिफ्ट की गई, जहाज़ वहीं पे बनता था। पता नहीं, इस तरह की भी बड़ी बातें चल रही हैं। ये हो सकता है कि बात बनाने की कोशिश की गई हो, लेकिन ये तय है कि ये एक अमेरिकन कंपनी है, उसका जहाज़ है। सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब हुकूमत को इस जहाज़ की ज़रूरत थी या नहीं थी। क्या, जिस तरह एक मिसाल है, सईद चौधरी साहब के पास जो है वो उनका अच्छा गुजारा हो रहा है होंडा सिटी के साथ, लेकिन चौधरी साहब दे जड़े ने कहना नहीं मैं तो वो लेनी है रोल्स रॉयस। चौधरी साहब ने यहाँ से साफ़ी कॉलोनी जाना है, सफ़र इतना है, और कहे कि नहीं आरामदेह होनी चाहिए गड्डी और मैं रोल्स रॉयस लेनी है। तो ये क्या उस ज़मन में तो नहीं आता? क्या पंजाब हुकूमत डाटा को शेयर करेगी कि इसकी कोई ज़रूरत थी या नहीं थी? मरियम बीबी ने कितना सफ़र करना होता है, उनको इसकी ज़रूरत क्यों थी? ये सारी चीज़ें हैं। और फिर इसके ऊपर जो जवाज़ फराम किया गया वो उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, वो वाली बात हो गई कि उन्होंने कहा कि हमने वो अपने फ्लीट में शामिल करना है पंजाब एयर में, वहाँ पर भी बातें होनी शुरू होगी। तो ये एक मेरा ख़्याल है कि हाउस को ओपन करते हैं इसी डिबेट के साथ, इसी नुक्ते के साथ, और बाकी जो ख़बरें हैं वो आगे चल के वो बोर्ड ऑफ पीस है, और फिर क्या कहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी सियासत है जी। CCD तकरीबन 940 केस, 624 लोग हैं, 670 मुकाबले हैं। दो पुलिस वाले जो हैं वो जा भाग हुए हैं इसमें। तो ये सारे मौजूआत हैं, इस पे बात करेंगे। सर जहाज देखा? नहीं, मैं मैंने नहीं देखा। मेरे ख्याल में इस मौजू पे वलीद भाई और खालिद फारूक की ज़्यादा अपडेटेड हैं। अच्छा, चल ये बात तो आपको ही करनी चाहिए थी, मैं थोड़ा लेट आया हूँ। असल में मैनू लगता पंजाबी तो गल कह रहे तुसी बुरे नूं दे घर छड्ड के ही आओगे। अब ये इतनी बात कहनी तो नहीं चाहिए। हाँ, ये जहाँ से जहाज़ चला, जहाँ से जो कंपनियाँ बताई जा रही हैं, और जाना भी कहीं इस जहाज़ को दूर ही पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं था। असल मसला ये है कि हमारे हुक्मरानों को ना लोगों की पल्स का कोई शायद एहसास नहीं है। लोग किस मुश्किल में हैं, किस तरह उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, भूखे कितने हैं। और भूखा आदमी बड़ा ख़तरनाक होता है। भूख जो है बंदे को बड़ी ख़तरनाक बना देती है। ये जितने भूखे, अभी तो रिपोर्ट हुकूमत की अपनी आई है कि जनाब गुर्बत की सतह कितनी हो गई है, 28% 29 तकरीबन। अच्छा, और फिर ख़तरनाक बात यह है कि उस तबके की जो गुर्बत है वो ज़्यादा हुई है जो जिसकी आवाज़ कम है, मतलब जो रूरल एरिया का है, देहाती एरिया का है। किसान के बड़े बुरे हालात हैं। किसान के बड़े बुरे हालात हैं। जो इस दफ़ा उसके साथ हुई है गंदम वाले इशू के ऊपर, जो उसके साथ अभी सब्जियों के इशू पे हो रही है, जो उसकी एक्सपोर्ट रुक गई, वो तबाह जिस तरह हुआ है, ये टमाटर और आलू जो है, ये जिस तरह बाज़ारों में जो हुआ है, मैं ये यहाँ तो लोग खुश हैं कि बहुत सस्ता जी, आलू बहुत सस्ता हो गया, लेकिन जो उन बेचारों के हालात हैं इसको तो कोई नहीं जानता। अच्छा, अब ये जो गुर्बत है, इस गुर्बत में इसी दौरान ही अगर पकड़ के उनके ऊपर ये बता दिया जाए जनाब असी सानू कल अयाशी का मौका दिता सी, आपको पसंद करवा दी थी,
اچھا آپ کو شیئر ہولڈر بنا لیا, اسٹیک ہولڈر بنا لیا, آپ کی پسند کروا دی اور ہم نے اپنی پسند بنا لی. اتنا مہنگا جہاز لے کے ان حالات میں, جبکہ آپ کی جو انویسٹمنٹ پاکستان میں ہے کوئی نہیں, روزگار ہے کوئی نہیں, غربت بڑھتی جا رہی ہے, آپ کے ملک کے حالات ہی کوئی نہیں ہے, ان حالات میں اگر آپ بے دردی سے فیصلہ کریں گے نا تو بڑے بڑے وزرائے اعلیٰ کے پاس بڑے جہاز رہے ہیں, حکومتیں جہاز خریدتی ہیں, چلاتی ہیں, ان کے پاس ہوتے بھی ہیں, لیکن یہ کوئی ہمارے لچھن نہیں ہے حکمرانوں کی. اصل میں آپ دیکھیں وجاز صاحب, جی سر, مجھے یوں لگتا ہے کہ 71 کا ایک پاکستان ہے جو 2 حصوں میں تقسیم ہوا. اب ایک پاکستان مستقل طور پر اور لحاظ سے تقسیم ہو گیا ہے, وہ غربت اور غریب کا پاکستان, غریب کا پاکستان اور ہے, امیر کا پاکستان اور ہے, غریب کا کھانا اور ہے, امیر کا جو ہے وہ اور ہے. اچھا تو مل نہیں رہی لوگوں کو. میں آپ کی قطع کلامی جو ہے وہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی, بلکہ یقیناً ہوگی. ہمارے جو ہے مینیجر صاحب وہ آج گئے ہوئے تھے افطاری کا سامان لینے, جی تو انہوں نے مجھے اسپیشل فون کر کے کہا آپ رکھیے میرے پاس ہے. انہوں نے فون کر کے اسپیشل کہا کہ یار یہ مہنگائی کے اوپر بھی بات کریں. 1 کلو کیوی 1200 روپے, 1 کلو اسٹرابری 1000 روپے, 1 کلو خربوزہ 600 روپے, 1 درجن کنو 600 سے 700 روپے, 1 درجن کیلا 300 سے 400 روپے, 1 کلو امرود 300 روپے, 1 کلو سے 500 روپے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جب رمضان سے پہلے یہ ان کے جو تھے 50% سے بھی نیچے ریٹ تھے, یہ بڑھ گئے ہیں. یہ تو دیکھیے ہر سال ہی ہوتا ہے. اچھا اب بھی یہ ہونا ہی تھا, ہم مسلمان ہیں, ہم نے تو یہ فائدہ اٹھانا تھا, ہمارے لیے تو منافع کا سال ہوتا ہے, اور جو اللہ میاں نے اور کسی مقصد کے لیے سال رکھا ہے یہ ہماری اس نفع کا سال ہے جو ہم یہاں پہ کما لیتے ہیں. لیکن اب یہ میرا خیال ہے کہ بڑی باتیں ہو گئی اس جہاز کے اوپر. مریم صاحبہ کو سوچنا چاہیے کہ وہ کوئی بڑا بولڈ فیصلہ لیں. اچھا حکمران لے لیتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ سیاسی لیڈر بھی ہیں, ان کو کوئی بولڈ فیصلہ لے لینا چاہیے. اگر تو وہ سمجھیں کہ ان کا یہ رائٹ بنتا تھا تب بھی وہ کہیں جی بڑی تنقید ہو گئی, بڑے لوگ آ گئے ہیں, انہوں نے وجوہات یہ ہیں لینے, ہاں کہ وہ اچھا اب یہ ایئر لائن جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایئر لائن اپنی بنانی ہے اور اس نے آپریشنل کر دیا ہے ہم نے, یا اپریل میں ہو جائے گی. اس ایئر لائن کو وہ سارے ٹیکنیکل ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس جہاز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا جب اس کو بھی اس جہاز کی ضرورت نہیں ہے تو یہ پھر ایسے کریں کہ یا تو اس کی نیلامی کر دیں, پاکستان میں ایک سے ایک امیر بیٹھا ہوا ہے, یا پھر میں ایک اور پرپوزل دیتا ہوں, وہ خود بڑی امیر ہیں, خود خرید لیں. وہ کہے جی کہ میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے یہ جہاز خرید لیا ہے, اب میں یہ بلکہ اسٹیٹ کے معاملات میں اگر کہیں کسی وقت ضرورت پڑتی ہے تو میں یہ جہاز دے دوں گی, آپ استعمال کر لیا کریں, رینٹ پہ دے دیں ان کو اس کو. تو لیکن یہ ہے کہ یہ جہاز اس وقت خریدنا جبکہ ملک جو ہے بڑی غربت میں تھا, بڑے حالات برے تھے, اور ہم سب جو ابھی رپورٹ کی ساری جانتے ہیں کہ یہ رپورٹ آئی ہے, اس پہ میرے خیال کے مطابق یہ کچھ اچھا نہیں فیصلہ کیا انہوں نے. اب جس نے بھی فیصلہ کروا دیا ان سے بیوروکریسی والی وہ جو ان کو مراحت دے دی ہیں, جی ہاں وہ بھی ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے. ہمارے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ججوں کو جو ان کی گاڑیوں کے لیے فیول کے جو ملتے ہیں حساب سے, وہ GOR سے لے کے جہاں پہ مطلب سرکاری طور پہ جب کہیں کبھی کوئی فیصلہ ہوگا, GOR سے لے کے ہائی کورٹ تک, چودھری صاحب زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, یہ یہاں کے جو آپ کبھی غور کریں کہ وہاں کے انہوں نے کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں. ایک جج کی اگر رہائش GOR میں ہے تب بھی اس کو فیول کتنا ملتا ہے ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں. اسی طرح بیوروکریسی کے لیے جو گاڑیاں کی ہیں, جس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, جس طرح فیول انلمیٹڈ فیول کے, یہ کوئی سعودی عرب میں رہتے ہوئے تب بھی ایسا نہ کرتے, زیادتی والی بات ہے. اس سے میرے خیال میں گریز کرنا چاہیے. سر آپ بات کریں گے یا ان کی فیور میں؟ مجھے لگتا ہے کہ جو سردار صاحب ان کی گفتگو کے دوران, فاروقی صاحب کی گفتگو کے دوران جس طرح منہ بنا رہے تھے نا, مجھے لگتا ہے انہوں نے کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ ہے. سر پلیز. سر دیکھیں, یہ جو ہے نا جو حالات ہیں اس ملک کے, یا غربت لگا لیں, یا جیسے پولرائزیشن ہو چکی ہے اس قوم کی, یا جیسے کریڈیبلٹی سیاستدانوں کی ختم ہو گئی ہے, اس حوالے سے تو آپ یہ کہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی حکومتی مشینری, حکومتی معاملات چلانے کے لیے اخراجات خرچے کیے جاتے ہیں, لیکن ماضی میں ہوتا یہ رہا ہے کہ 70 سال سے ہم سیاستدانوں
کی کریڈیبلٹی ختم کی ہم نے ان کے واش روموں کے بھی وہ ٹیب کی قیمتیں بتائی گئی, ان کے بیسن کی بھی قیمتیں بتائیں, ان کے کچن کے بھی خرچے بتائے ہم نے, ان کی تنخواہیں بھی بتائیں ہم نے ریاست کے جو باقی 1200 ارب کے اخراجات ہیں ان کو نہیں دیکھا, لیکن ایک پرائم منسٹر کی جو کچن کا خرچہ ہے نا وہ ہم سارے آپ دیکھتے رہے ہیں کہ ان کا عوام کو وہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں نا, وہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا نا اسمبلی میں کھڑے ہو کے وہ گھوڑا لے ہیں جو مربع کھاتا ہے. ہاں اچھا وہ گھوڑا. اچھا اب یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بھی اگر میڈم مریم کو اپنے حکومتی معاملات دیکھیں 13 کروڑ کا صوبہ ہے, 13 کروڑ, ہم کہتے ہیں اتنے مسائل اکٹھے ہو گئے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 75 سال میں کام ہی نہیں ہوا, غربت پہ, ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ, کسی بھی شعبے میں کام نہیں ہوا. اب اس کے لیے اگر انہیں دورے کرنے پڑ رہے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم نے جو 1 مہینے کا کام 1 ہفتے میں نپٹانا ہے تو اس کے لیے کوئی اور اچھا طریقہ کر لیں, یا قوم کو تو پھر کیا اعتماد میں لیا جائے گا. اب آپ, میرا تو خیال ہے کہ یہ جس پولرائزیشن میں قوم ہے نا کہ اب آپ ایک پارٹی تو صرف اس کے پاس کام ہی ہے کہ چاہے آپ دفاع کے اوپر لگا لیں, چاہے آپ روڈز پہ لگا لیں, کمیونیکیشن پہ لگا لیں, انہوں نے کیڑے نکالنے ہی نکالنے. تو میرا جہاں تک یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی کام ہے, میں ایک بزنس مین بنیادی طور پہ میں کہتا ہوں کہ بزنس بڑھانا ایک علیحدہ کام ہے, اخراجات گھٹانا ایک دوسرا کام ہے. اخراجات گھٹانے سے بزنس نہیں بڑھتا, کام نہیں چلتا. تو اگر کوئی بندہ ایسا ہے بزنس میں, چاہے کوئی بھی ہے, چاہے وہ دیکھیں اب سب سے بڑا ہمارا جو بزنس ٹائکون ہے میاں منشا ہے, اب وہ اپنا ایک پلین لے کے بیٹھا ہے نا, اگر وہ کہے کہ بھائی اس پہ تو چاہے وہ 10 ارب کا نہیں ہے 3 ارب کا ہے, تو وہ کہے کہ نہیں یار 3 ارب میں تو ایک فیکٹری لگا لوں گا میں. ایسا نہیں ہوتا. جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ اتنے میں تو ایسے ہی موٹر وے پہ ہوا تھا, کمپیریزن ہم نے کیا تھا کہ اتنے میں تو اتنی بچیوں کی شادیاں ہو جائیں, اتنے میں تو یہ ہو جائے, اتنے میں یہ ہو جائے. ہر چیز کی ایک علیحدہ رول ہوتا ہے گھر میں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں 4 بھائی ہیں, میں کہتا ہوں کہ چلو ہم جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یار یہ سب سے زیادہ اہم ہے نا جو واشنگ مشین ہے, میں یہ لے آؤں. باقی 3 بھائی کہیں گے کہ نہیں اس سے تو آپ ایسا کرتے اے سی لے آتے, بچے آرام سے سو جاتے. کوئی خواتین کہتی کہ نہیں اس سے تو بہتر تھا کہ آپ فریج لے لیتے. تو یہ جو کمپیریزن ہوتے ہیں نا ان میں پھر گڑبڑ ہو جاتا ہے معاملہ. تو بات یہ ہے کہ ریاست کو اخراجات بھی کرنے چاہیے, ڈیولپمنٹ بھی کرنی چاہیے, مسائل بھی حل کرنے چاہیے. ایک چیز کو لے کے جب ہم دوڑتے ہیں نا تو وہ پھر ٹھیک نہیں لگتا. وہ اتنا کو کرٹیسائز کریں کہ حکومتیں کام بھی کر سکیں, اتنا نہ کریں کہ وہ ڈر کی وجہ سے, نیب کی وجہ سے یا گالیوں کی وجہ سے نہ کوئی اچھا کام کریں نہ کوئی دوسرا کام کریں ڈیولپمنٹ کا. تو اس حوالے سے تو میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ ان کو یہ کہیں کہ جی آپ کوئی چھوٹا طیارہ لے لیں یا کوئی تھوڑا سستا لے لیں یا کوئی اعتماد میں لے لیں. باقی اگر یہ کہیں کہ بھی ایک اتنا بڑا صوبہ ہے اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں. آپ کو بھی طیارہ ضرورت سے زیادہ بڑا لگ رہا ہے؟ نہیں مجھے تو نہیں لگ رہا. 10 ارب کا اگر 1250 ارب کی ڈیولپمنٹ ہے, 10 ارب کا مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنے بڑے صوبے کے لیے 10 ارب کی رقم اتنی بڑی ہے. اب یہی ہم کہتے تھے کسی زمانے میں, لیکن دفاع کے اوپر, ایک منٹ, دفاع کے اوپر ہم کیا کہتے تھے کہ جی ہمارا سارا اتنا خرچ کر رہے ہیں, 70% خرچ کر رہے ہیں. اس کے بعد ثابت کیا ہوا کہ ہم صرف 13% خرچ کر رہے ہیں, اور وہ 13% بھی انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ ہم جو 13% خرچ کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک تھا. ہم جیسے بھی یہ کہتے تھے کہ یار کیا ضرورت ہے ہمیں دفاع پہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی. اب آپ دیکھ لیں پورے خطے میں کیا ہو رہا ہے. تو میں اس حوالے سے ڈرتا ہوں کہ ہم اتنا کرٹیسائز نہ کریں حکومتوں کو کہ کل کو یہاں پولرائزیشن پہلے ہی بہت زیادہ ہے کہ خانہ جنگی کی نوبت آ جائے. آپ اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں, انقلاب کی طرف نہ. نہیں, آپ نے ایک پارٹی کا نام لیا, اس پہ تو پیپلز پارٹی بھی تنقید کر رہی ہے. ان کا سوشل میڈیا تو کم از کم میں نے ان کے لوگ دیکھے ہیں. سر جی پیپلز پارٹی نے تو لازمی بات ہے وہ انجوائے کرتی ہے حکومت بھی اور اپوزیشن بھی. نگران حکومت میں بھی وہ ایسے ہی کرتے رہے ہیں اور اب بھی وہ ایسا ہی کر رہے ہیں کہ سارے آئینی عہدے لے کے بیٹھے ہیں اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم پاپولر بھی رہیں. بھائی ایک طرف رہیں نا آپ. ٹھیک, غلطی ان سے یہ ہوگی کہ وزارتوں میں نہیں آئی وہ. ٹھیک, وزارتوں میں آئی ہوتی تو مطمئن ہو جاتی. غلطی تو نہیں ہے, یہ تو فیصلہ ہے, یہ تو فیصلہ ہے, ان کا حق ہے. ان کو میرا خیال ہے میاں منشا میں اور وزیر اعلیٰ میں فرق ہونا چاہیے. ہاں بڑا فرق ہے. سارے چوئی صاحب ذرا کسی اور نے کرنی ہے تو کرنے بات نہیں کرو نا. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جو شاہ صاحب نے انٹرو بولا ہے اور پھر وہ یہاں بحث شروع ہوگی, فاروقی صاحب نے بات کی, تو یہ تو ایک طرح سے ذہن سازی شاہ صاحب نے کی ہماری کہ جناب یہ طیارہ بہت بڑا ظلم ہو گیا جو طیارہ منگوایا گیا ہے.
تو یہ جناب پہلے ہی انٹرو میں یہ خود ہی اپنی طرف سے یہ اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ یہاں کہا گیا ہے کہ جناب بہت بڑا طیارہ ہے، ایک بات. دوسرا کہا گیا بہت مہنگا ہے. یہ دونوں چیزیں ہی غلط ہیں. یہ آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، نہ اسرائیل کا طیارہ ہے، یہ امریکن طیارہ ہے. میں نے کہا امریکن. ٹھیک ہے، آپ نے پہلے بتایا تھا نا، وہ میں بھی تو یار اس کی تردید کر دوں نا. ٹھیک ہے نا. یہ جو گلف اسٹریم ہے، جو بھی طیارہ G500، یہ آپ اس کا آپ سب جب جیٹ کا نام آ جاتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں یہ ایئر بس ہے یا بوئنگ ہے. نہ یہ ایئر بس ہے نہ بوئنگ ہے. یہ تو کسی نے نہیں کہا. یہ یار بڑا طیارہ وہی ہے نا، باقی بڑا طیارہ کیا ہے؟ لگژری طیارہ کیا ہوتا ہے؟ بڑے سے بڑا اور مہنگا دونوں باتیں ہوئی ہیں کہ بڑا اور مہنگا. اتنے بڑے طیارے کی ضرورت ہے تو سب کو پتہ ہے. مجھے بات تو کر لینے دیں یار. میں آپ لوگوں کے جو سوال ہے ان کے جواب تو دینے چاہیے نا مجھے. اب یہ پہلی بات ہے کہ جو بوئنگ ہے، بوئنگ 777 جو ہے وہ کتنے کا ہے؟ $250 ملین سے لے کے $440 ملین تک. اور یہ کتنے کا ہے؟ $45 ملین. اس کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں. 45.5 ملین کا ہے یہ نیا، جو 1918 میں انہوں نے اس کی پہلی ڈیلیوری دی تھی اس کمپنی نے، اس جیٹ کی. اور وہ جو 777 ہے وہ جناب اس کی جو لمبائی ہے وہ 77 میٹر تک ہے. مختلف ورژن ہے اس کے. اور اس کی 28 ہے. اور اس کی جو چڑھائی ہے وہ پروں کی وہ 60 میٹر ہے. اور اس کی چڑھائی جو ہے یہ جناب ہے جو میرے پاس لکھا ہوا ہے، یہ 26، ہاں یہ اس کی چڑھائی جو ہے جناب وہ، چلو میں آگے جا کے بتاتا ہوں کتنی ہے. اور اس کا جو کیبن ہے نا، بوئنگ کے ساتھ کیوں کمپیریزن کر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں نا، بڑا اور قیمتی کی بات کر رہا ہوں نا، بڑے اور قیمتی کی بات کر رہا ہوں نا یار. سن تو بڑے اور قیمتی کی بات کر رہا ہوں. بڑا اور قیمتی یار وہ ہمیں یہ بات تو کرنے دیں. ہاں کریں. بڑے اور قیمتی کی بات کریں. وہ 400 سیٹوں کا طیارہ ہے جو بوئنگ 777 ہے. یہ 12 سے 16 یا 19. اس کی جو کیبن ہے جس کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں، اس کی جناب لمبائی ہے 12.65، یعنی 4 گاڑیاں کھڑی کر دیں اس کے برابر، 4 گاڑیوں کے برابر اس کا کیبن ہے. اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 4.41 میٹر ہے. 8 بندے اس میں لیٹ سکتے ہیں. ڈائننگ شائننگ کا سسٹم ہے. یہ ہے بزنس جیٹ. سٹی اور رولز رائس میں کتنا فرق ہوتا ہے سائز میں؟ 4 بندے بیٹھتے ہیں. میری بات تو سن لیں نا، میری بات سن لیں. وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے، لگژری تو نہیں نا. پھر ہوا یہ تیاری کر کے ان کی بات تو سن لیں. پھر لگژری تو نہیں نا ہے. پھر یہ کون نہ بڑا ہے یہ لگژری نہیں ہے. یہ بزنس جیٹ ہے. بزنس جیٹ جو ہے وہ ایسے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں بزنس مین. فرض کریں یہ ایک آپ کہہ لیں یہ جناب ابھی کمپنی نہیں بنی. سن لیں، یہ جو ایئر لائن ہے ایئر پنجاب، یہ اپریل 2025 میں اس کی صوبائی کابینہ نے منظوری دی تھی. اور دسمبر 2025 میں اس نے بھرتیوں کے لیے اشتہار دیا ہے. وہ جو اس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف آپریشنل آفیسر، سارے یہ فنکشنل ہونی ہے. اگر ایک وزیر کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ اس پرپز کے لیے ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے اس کمرشل مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اب مختلف ایئر کمپنیاں ہیں، اب مختلف ٹرانسپورٹ کمپنیاں ہیں جو سڑکوں پہ چلتی ہیں، یا رینٹ کار والی کمپنیاں ہیں. اب میں بات کر رہا ہوں، اب انہوں نے لیموزین بھی رکھی ہوتی ہے، انہوں نے وہ ہائی روف رکھی وہ بھی رکھی ہوتی ہے. دوسری جس کو جو ضرورت ہو سکتا ہے یہ طیارہ جو ہے یہ کمرشل، یہ نہیں کہ جناب لاہور کراچی کا روٹ لگ جائے. یہ انہوں نے مقصد ہی اس کے لیے رکھا ہو کہ جناب اس کو کوئی ہائر کرے. کوئی جیسے نو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک امریکن کمپنی جو ہے اسی کے نام پہ رجسٹرڈ ہے. اور یہ اس نے جو 6 چکر لگائے ہیں، میاں والی گیا ہے، کوئٹہ گیا ہے، سیالکوٹ گیا ہے، یہ سول ایویشن کے پرمٹ کے بغیر یہ کیسے موو کر سکتا ہے طیارہ؟ سول ایویشن نے پرمٹ دیا ہے تو یہ طیارہ جو ہے یہ فضا میں اڑا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آرڈر ٹیسٹ کا ضرور ہونا چاہیے کہ جناب یہ جو 6 پروازیں اس نے بھری ہیں، یہ 28 دسمبر کو پاکستان میں آیا ہے. اس نے جو 6 پروازیں بھری ہیں، اڑانیں بھری ہیں، تو وہ اس کا پیسہ کس نے خرچ کیا ہے؟ اس کی پیمنٹ کس نے کی ہے؟ پتہ نہیں لیز پہ ہے
ये नकद पेमेंट की गई है। वो लाहौर में भी उड़ता रहा कोई ठीक कुछ है, हाँ मैंने कहा है, मैंने खरीदा भी है कि मैंने नहीं अभी तक नहीं यार, मैं यार आप जो बता रहे हैं यार मैं तो वो चीज बता रहा हूँ जो जमीनी हकायक आपके सामने तो आप रखो, कि जो यहाँ ये कहा जा रहा है इतना महंगा तैयारा खरीदने की जरूरत नहीं, कहाँ 440 अरब का अपना $1 मिलियन का, कहाँ सिर्फ 45 मिलियन। सर मैं अब लग्जरी कैसे हो गया? ठीक है ना, सवाल ये है कि उन्होंने खरीदा भी है कि अब नहीं देखिए खरीदा ना, अब तो बात शक में पड़ गई। नहीं चलो खरीदा ही नहीं है तो फिर चलो वो कह रहे हैं खरीदा है, चलो मैं ये कह रहा हूँ कि पेमेंट करके खरीदा, लीज पे लिया, क्योंकि उन्होंने अप्रैल में ये तय किया था कि 4 तैयारे हमने लीज पे लेने। लीज वाले एक मिनट यार, मुख्तलिफ चीजें क्या मुख्तलिफ का लीज पे भी उसकी जो पीए की तैयार, आपको पता है कितने लीज में कितनी उसकी अपने होते हैं ना, लीज अलग होती है, खैर खरीदारी। हाँ चले ठीक है ना। अभी उसके नाम, जब इनके नाम रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, जिसके नाम भी इख्तियार होती है, उसके बाद ये बहस शुरू हो सकती है। अच्छा चले एक बात करने दें, आगे ले जाए यार बात करें आप यार, ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਯਾਰ? ਲੜਨੇ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਗੱਲ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, मैं नहीं क्या गल कर, तेरे को गलत फहमी हो गई है, लेकिन मैं नहीं क्या डिलीट सोचा सी उन्होंने नहीं किया, मैं नहीं क्या। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि जो खिलाफ गल हो जाए ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ, ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। देखना है पहली नहीं सर, नहीं पहली बात ये कि कंपेयर जो किया जाता है चीज़ों को, वो एप्पल टू एप्पल किया जाता है। जब बात होती है कि बड़ा त्यारा लिया गया है, बड़ा त्यारा से मतलब ये है कि इससे छोटा त्यारा भी था जो पहले मरियम बीबी के पास था, वो इतना महंगा है, इसी कंपनी का है। इसकी जरूरत थी। जेट्स को आप कंपेयर कर रहे हैं, हम में से कोई इतना, मेरा ख्याल है कि इतना भी लिटरेट नहीं है कि उसको पता ना हो कि जेट क्या और बोइंग क्या, और कंपैरिजन जो है वो हमने जेट का जेट के साथ करना है। मरियम बीबी जो पहला इस्तेमाल कर रही बोइंग भी जेट है, एयरवेज भी जेट ही है। और यार बिजनेस वाला, चलो ऐसे कह लो, छोटा जहाज, नाम चलो सादा, छोटा लग्जरी जहाज, छोटा लग्जरी जहाज, चलो बिजनेस जेट, ठीक हो गया। जो पहले उनके वज़ीर आला के ज़ेर इस्तेमाल जो हेलीकॉप्टर है, उसमें क्या खराबी क्या आ गई थी, क्यों छोड़ना पड़ा, मतलब वो बहुत नाकारा हो गया था। ये क्वेश्चन, हाँ बड़े क्वेश्चन है सर, आप करें फिर उसके बाद इधर जाना। देखिए जी, अगर तो हुकूमत ये कह रही है, जैसे कहा जा रहा है कि ये हमने एयरलाइन के लिए लिया है और लग्जरी प्लेन है ये, मतलब ये आम प्लेन नहीं है। आम प्लेन और होता है, लग्जरी प्लेन और होता है। लग्जरी बिजनेस के लिए यूज़ होता है, जिसमें सोने का मतलब चंद लोग बैठते हैं उसमें, और उसकी कंजप्शन उसी तरह की होती है तकरीबन, और वो स्पीड भी इसकी ज़्यादा स्पीड है, इसकी 1000 पे जा सकता है ये। इसका मतलब कि लग्जरी, इमरजेंसी और सरबराहाने ममलकत के लिए लिया जाता है ये तैयार इस तरह का ज़्यादातर जगहों पे। जब बड़ी कंपनियों के बड़ी कंपनियां ऑफ़र करती हैं ये प्लेन जो है इस तरह की बना के तैयार करके देती हैं। बाकी इसका कंपैरिजन जो है बोइंग की जो मतलब मुसाफिर तैयार हैं उनके साथ तो कंपैरिजन है ही नहीं। वो तो 500 600 लोग भी उसमें सवार होते हैं, 400 500। तो ये पर्पज़ ये नहीं है, यानी आपने एक एयरलाइन जो कि लॉन्च करनी है अभी, जिसका पैरामीटर्स तय होने सारे, उसका हेड कौन होगा, मतलब उसकी बाकी सारी चीज़ें अभी तय होनी है। प्लेन पहले आ गया, यानी कि सबसे पहले आपको जल्दी थी कि ये प्लेन पहले लेने हैं और उसको हवा में उड़ा भी दें और मतलब परवाज़ें भी भरे, वो सारा कुछ करें। बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं इनके जो सियासी मुखालफिन हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली इस पे क्रिटिसिज्म तो आना ही आना। ये कैसे हो सकता है कि ऐसे दौर में, ऐसे हालात में जब इकॉनमी और बचत की बात हो रही है, यानी आप जो गरीब लोग हैं जिनके वो 300 यूनिट 200 यूनिट वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी एक फ़िक्स्ड अमाउंट फिक्स की जा रही है हर पर मंथ बिल के ऊपर। और फिर उसके अलावा ये जैसे आपने सोलर की हमने बात की थी कि सोलर पे भी उन्होंने कहा नहीं ये तो मतलब हम 10 रुपये का यूनिट लेंगे, ये तो मतलब बड़ी ऐसी हो रही है ये, ठीक है, इनसे तो हम इस रेट में ख़रीदेंगे आप। यानी हर तरफ से बचत। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आए रोज़ कहते हैं कि कर्ज़े मांगना बड़ा मतलब मुश्किल काम है, हमें बचत करना पड़ेगी। बहुत सारी असामियाँ वफाकी सतह पे ख़त्म हो रही हैं, यानी कि ऐसे इक़दाम दिए जा रहे हैं कि हर जगह बचत की जाए। तो ऐसे ही दौर में, ऐसे ही टाइम पे
ایک ایسا طیارہ آپ لے لیں جو کہ لگژری آئٹم ہے اور جس کی ضرورت ابھی تک آپ ڈیفائن نہیں کر سکے کہ یہ چیف منسٹر کے لیے ہے یا آپ نے کرائے پہ دینا. کہا جا رہا ہے, حکومت یہ کہہ رہی کہ ہم اس کو کرائے پہ بھی دیں گے. ٹھیک ہے, کرائے پہ جو دینے والی کمپنیاں ہیں وہ آلریڈی ہیں جہاز ان کے پاس, اور لوگ ان پہ جاتے ہیں, بڑے بڑے امیر لوگ جو ہیں. لاہور کے جو ٹائکونز ہیں, میاں منشا چلو اپنا ہوگا, اس طرح اور بھی لوگ ہیں جن کے اپنے بھی ہیں, لیکن رینٹ پہ بھی ملتے ہیں. ہاں جی, ہاں بالکل. تو وہ ٹائپ نہ دیکھو. اچھا چلو بہرحال ہاں وہ چھوٹے جہاز ایسی کھیم کرن پہ اڑنا ہے. اچھا وہ پرسنل ٹریول کے لیے ہیں. صحافیوں نے بھی لیا ہوئے کچھ جو امیر صحافی ہیں, وہ ہم تو غریب صحافی ہیں. تو بہرحال مطلب اس موقع پہ یہ خریدنا سوال تو بنتے ہیں. اگر یہ کوئی یہ کہے کہ سوال ہی نہیں بنتا, اور یہ بالکل صحیح کیا انہوں نے, ان کی ضرورت تھی, بھائی ضرورت بتائیں پھر. ہاں بتانی پڑے کہ گی. بھائی ہمارے پاس تو کہیں ہم نے جانا ہوتا تھا میاں والی, تو ہم تو جا ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ جہاز ہی. کل میں نے نا ایک حاضر سروس ایک بڑے بیوروکریٹ سے بات کی. انہوں نے کہا, کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میری جو فیلنگ ہے میں آپ کو وہ شیئر کر رہا ہوں کہ جو عوام کے ووٹوں سے حکومت آئی ہوتی ہے نا, تو وہ پریشر فیل کرتی ہے عوام کا کہ ہم نے ان کے پاس جانا ہے تو کیا جواب دیں گے. ان کو پتہ ہے ایسی کس طرح آئے ہیں, یہ ان کے الفاظ ہیں. تو اب جب انہوں نے جہاز لے لیے ہیں تو اب وہ ان کی منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اچھا مطلب وہ پارٹنر ان کرائم ہے. انہوں نے کہا تو لو تسی بھی لے لو. وہ جو پیٹرول جو گاڑیاں دی ہیں, گاڑیوں کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا ایک سیکٹری کے پاس کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں؟ 800 لیٹر سے زیادہ 4700 cc. ٹھیک ہے, دیکھیں تو وہ ایک کہتے غریب ہیں ملک یہ مل کے کھا رہے ہیں دونوں. سمپل چیز ہے, قرضوں میں جکڑا ایک ملک, غریب ملک جہاں غربت بڑھ رہی ہے. پچھلے 5 سال میں غربت جو ہے 29% پہ چلی گئی, 28-9 پہ. اور یہ معاملہ پیسے قرضہ دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں, یعنی قرضہ ادا کرنے کے لیے سر یہ رول اوور پہ آپ چل رہے وہ ہیں. خود اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. صحیح جو حساب دا حوصلہ ہے, رول اوور جڑا کام کوئی وزیر نہیں کر سکیا, وہ دیکھو انہوں نے کتنی محنت کی تھی. رول اوور پہ آپ چل رہے ہیں. حقائق ہیں سر, وہ حقائق نہیں کر سکے والے. آپ دیکھیں کہ جو حکمران ہیں ایک جمہوری ملک میں یا کسی بھی ملک میں, وہ ایک ایک پائی کے ذمہ دار ہیں. اس کے سوال ہوگا کہ بھائی آپ نے یہ پیسے کہاں خرچ کیے. ہاں بالکل, آپ نے بتانا ہے بھائی یہ پیسے مطلب عوام کے پیسے ہیں, عوام کے جو ٹیکس لگا کے آپ بجلی مہنگی کر کے آپ پیسے کما رہے ہیں. آپ کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں. اور آپ امیر ہیں, سیاستدان امیر ہیں, بھائی اپنے جہاز لیں. اگر ٹریول کرنا ہے کہ بتائیں عوام کو کہ بھائی دیکھیں ہم نے اپنا جہاز خرید کے تو آپ کی خدمت کے لیے ہم دیکھیں شہر و شہر جا رہے ہیں. آپ کے پیسے سے ہم نہیں اس طرح سے, ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم یہ پیسہ آپ کا پیسہ استعمال کریں لگژری جہاز خریدنے میں. یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یار ہم خود اپنی گاڑیاں خود لیں. صحیح. میں نا ایک واقعہ جو پرسنل یعنی جیب سے خریدنے والے کے اوپر مجھے نا ایک آئی جی صاحب نے, جو پنجاب کے آئی جی رہے, انہوں نے ایک واقعہ بتایا. میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ نور اللہ صاحب تھے, ہم اکٹھے تھے پی سی میں. انہوں نے کہا کہ جی کہ میں اس وقت آئی جی نہیں تھا, تو سی ایم صاحب تھے شہباز شریف صاحب. تو انہوں نے نا وہ رگ ہوتا ہے نا, وہ کسی کو گفٹ بھجوانا تھا, تو مجھے بلا کے کہا کہ پولیس کے افسر تھے نا کہ رگ لے آؤ دو, تو فلانے گفٹ بھیج دو. تو کہتے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں نے کہا سر اس کا بل جو ہے وہ اتفاق کے آفس بھیجنا ہے. تو شہباز صاحب نے کہا کیوں جی, اتفاق والا تھا کہ قصور ہے. جی پلیز سر. ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت ہی بنیادی نقطے کی بات اس بحث میں ہوئی وہ ہمارے دوست سردار رضا صاحب نے کی کہ دیکھیے یہ جو معاشی ترقی ہے اس کو ہمیشہ جو آسٹیریٹی کے ساتھ ماننا جو ہے وہ ایک اٹ کین بی اے گمک, پولیٹیکل گمک, لیکن یہ معاشی طور پہ فیزیبل نہیں ہوتا. ٹھیک. اور دوسرا میں ایک پرانی بات یاد دلاؤں گا اپنے بھائی امداد سمرو کو. لیٹ جولائی 77 جب بھٹو صاحب کو نظر بندی سے رہا کیا گیا تو ایک صحافی, آپ کو پتہ ہے اس وقت کیمپین چل رہی تھی نا کہ ایک کوئی کٹپر صاحب تھے سندھ کے وزیر, ایک جام صادق علی تھے, ان کے بارے میں کوثر نیازی کے بارے میں, یہ سارے دائیں بازو کے افسروزے بھرے ہوئے تھے. عبدالقادر حسن گم, مجیب الرحمان شامی کا, اور چودھری کیا نام ہے ان کا, غلام حسین صاحب کا, سب بھرے ہوتے تھے ان باتوں سے. بھٹو صاحب سے کسی صحافی نے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. بھٹو صاحب پہ ویسے مالی بددیانتی کا کوئی الزام وائٹ پیپر میں بھی نہیں آیا.
تو بھٹو صاحب نے جواب جو دیا تھا مجھے یاد ہے، وہ بیک پیج پہ چھپنا سا سنگل کالم میں وہ تھا، ہاں بھائی پاکستان کے وزیر اعظم کو چاہیے کہ لنگوٹی پہن لے اور بیری کے نیچے بیٹھ جائے. یہ بیری کے نیچے بیٹھنے سے اور لنگوٹی باندھنے سے قومیں ترقی نہیں کرتی، اس کے لیے اور طریقہ کار ہوتا ہے. اگرچہ اس دور میں بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی رہی، ایسے وفود گئے جن کے ساتھ کچھ ایسے انسٹرومنٹس تھے جو ہوٹل کے اندر جاتے ہی نہیں تھے، اتنے بڑے سائز کے تھے. یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن وہ جو بھائی سعید چودھری صاحب نے ایک بات کی نا کہ بزنس پلین ہے، تو مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ بزنس پلین وہ تو نہیں ہے جو جولائی 2018 میں جنوبی سندھ والے پارلیمنٹرینس کو اسلام آباد ہو رہا تھا. یہ وہ والا بزنس تو نہیں ہے. مجھے شک ہے کہ اس میں دیکھیے جمہوریت جواب دہ گورنمنٹ ہی کو کہتے ہیں، اس میں شفافیت چاہیے، لیکن معاملات آگے بھی جاتے ہیں. ہم 25 30 35 سال پہلے کے آرگومنٹس پہ آج کی بحث کی بنیاد نہیں رکھ سکتے. آئی ریکال ویری ویوڈلی کہ جب ہم دفاعی بجٹ کی بات کرتے تھے تو کچھ سرکاری پیشانیوں پہ بہت بڑے بڑے شکن پیدا ہوتے تھے. یہ لوگ قومی سلامتی کے خلاف ہیں، یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب آپ جو کر رہے ہیں اس کا انجام جو ہے اقتصادی کیلکولس میں وہ درست نہیں ہوگا. آج کیا ہوا ہے؟ آج ہم ڈیٹ سروسنگ پہ جو خرچ کر رہے ہیں دیٹ از 3 times more than آر ڈیفینس بجٹ. اس میں ایک سردار صاحب ایک بات یہ بھی ہوئی ہے کہ جو ڈالر کی قیمت اتنی گری ہے اس سے بھی فرق پڑا. اس کے باوجود روپی کی قیمت گری ہے، ڈالر کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت بڑھی ہے، روپی کی قیمت یعنی ڈیویلویشن تو ہماری کرنسی ہے، اس سے جو ہے وہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ ایبسولوٹ ٹرمز میں وہ ڈسٹرب ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے 65,000 سرکاری اسکول ہم دے رہے ہیں پرائیویٹ گورنمنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. I believe that is a bigger crime than buying this plane. That's a bigger crime. ہم 65,000 اسکولوں کے بچوں کو معیاری تعلیم سے یار میں چھوٹا موٹا جیسے ابرید بھائی اپنے بارے میں آج ہی سے کہا کرتے ہیں ہم غریب صافی ہیں. میں بھی ایک غریب استاد ہوں. 35 سال میں نے جو لیول دیکھا ہے تعلیم کا نیچے آتے ہوئے، یقین کیجئے ہماری یونیورسٹیوں سے نکلنے والے بچے جو ہے وہ کسی سبجیکٹ میں کہیں نہیں ہیں. اور ہم نے اس سے بڑا ظلم یہ کیا ہے سعید صاحب کہ میڈیکل کالجز کو نجی اداروں کے حوالے کر دیا ہے. مٹھائی بیچنے والے جو ہے وہ میڈیکل کالج چلائیں گے. ایسے میں معذرت چاہتا ہوں مٹھائی بیچنے والوں کی تحقیر نہیں کر رہا کیونکہ میرا ایک صحافی دوست ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے اس بات سے. اس کے بزرگ مٹھائی بیچتے تھے. وہ بہت زیادہ کھاتا ہے. آپ تو سمجھ گئے، آپ تو سمجھ گئے. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ دوبارہ وہیں پہ ہے. Government has to be answerable and explanation must come forward. اور وہ اس طرح کی ہونی چاہیے جس میں عوام کو معلوم ہو کہ صاحب یہ ضرورت تھی، اس کے لیے یہ خریدا گیا ہے اور یہ گورنمنٹ کا بزنس چلانے کے لیے، گورنمنٹ کا ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. صحیح. باقی یہ کہنا سردار صاحب کا کہ پیپلز پارٹی کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ آئینی عہدے لے کے بیٹھ گئی ہے اور دونوں طرف سے انجوائے کرے. آئی بلیو دیٹ از سر کانسٹیٹیوشنلی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اصولوں کے خلاف آپ نے سردار صاحب بات کی ہے. یہ پیپلز پارٹی کا حق ہے. ان کو جتنی شستیں ملی ہیں وہ اس کے بدلے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے گورنمنٹ میں. یہ کوئی جرم نہیں ہے. کولیشن گورنمنٹس میں یہ ہوتا ہے. یہ تو دینے والوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم آئینی عہدے کس جماعت کو دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں. یہ کوئی دس از ناٹ این آرگومنٹ. ٹھیک ٹھیک. ہاں چلیں یہ جو جہاز والا معاملہ ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جہاز اگر سربراہ مملکت کے پاس ہوتا، وزیر اعظم کے پاس ہوتا، جنہوں نے 17 گھنٹے کا ٹریول کرنا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے اسٹاف کو بھی ساتھ لیتے ہیں، اندر میٹنگیں بھی کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں اور ٹائم ضائع نہیں ہوتا. نہیں وزیر اعلیٰ بھی جاتے ہیں. میں گزارش کر لوں نا سر، میں گزارش پہلے کر لوں. وزیر اعلیٰ بھی اسی طرح میٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اسٹاف موجود ہے، سر میں چیف سیکرٹری موجود ہوتا ہے، پی این ڈی کا چیئرمین موجود ہوتا ہے. بول تو دوں یار، میں بول تو دوں. ٹھیک ہے. وزیر اعلیٰ کا زیادہ تر ٹریول جو ہوتا ہے، زیادہ تر اندرون ملک ہوتا ہے، جب بلکہ صوبے کے اندر ہوتا ہے، یا مطلب کراچی چلی گئی، کوئٹہ چلی گئی، میکسیمم نا میکسیمم گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے. اچھا ویسے امداد صاحب ایک ویسے سوال آ گیا ذہن میں، چونکہ آپ نے دوسرے صوبے کا نام لیا ہے. بلوچستان گئی تھی مریم بی بی، 10 ارب روپیہ دے کے آئی ہیں بلوچستان گورنمنٹ کو سیکیورٹی کے معاملات، ایف سی کو دیا. ٹھیک ہے، ایف سی کو.
تو اگر 10 ارب وہ اس ایسے دے سکتی ہیں تو 10 ارب دا جہاز سی ایم انہیں کار تو نہیں نہ لے کے جانا سی ایم آپ نے خود ہی کہا تھا کہ جو موازنہ ہے نا وہ برابر اپریل ٹو اپریل کرنا چاہیے، تو لہٰذا آپ اپنے اس بات کے اگینسٹ جا رہے ہیں، کوئی وہ الگ چیز ہے. میں بات کر لوں پھر ٹھیک انتظامی معاملہ ہے نا. 3 منٹ دے دیں نا. پہلی بات یہ ہے کہ جہاز خریدنا کوئی بری چیز نہیں ہے، ضرورت آپ کی ہے یا نہیں، ایک بات. دوسری بات یہ کہ پروسیجر کیا اڈاپٹ کیا گیا. دیکھیں سرکاری خزانہ ہے، میاں منشا اپنے خزانے کا وہ اپنی تیلی لگا دے، آگ لگا دے اپنے پورے کے پورے بزنس کو. سر میں گزارش کر دوں نا، ہاں مجھے ذرا بولنے دیں، میں بھول جاؤں گا، مجھے بولنے دیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے کئی قوانین ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں جن کے تحت منظوری لی جاتی ہے، اور 10 ارب کی اگر آپ نے کوئی پرچیزنگ کرنی ہے، آپ کوئی پروجیکٹ بھی لگاتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پیپرا شیپرا اور وہ کیا ہے وہ جو ولید صاحب اکنامک کی جو کمیٹی ہے اس میں آپ نے جانا ہوتا ہے. تو وہ تو لمٹ ہوگی نا. میں جی سر وہ ٹینڈرنگ ہوتی ہے، کس کمپنی کو آپ نے ٹینڈر کیا، کہاں ٹینڈر کیا، کیسے خریدا. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں خریداری پہ مجھے نہیں ہے ایشو کہ چلے یار خرید لیا کوئی بات نہیں. پنجاب ضلع صوبہ 10 ارب پروسیجر اڈاپٹ ہوا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا جو عذر جو دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی پنجاب ایئر جو بنا رہے ہیں اس میں استعمال کریں گے. کیا مسلم لیگ نون کا پنجاب کے لیے منشور اور تھا اور وفاق کے لیے اور تھا، مرکز کے لیے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کا تو منشور تھا کہ ہم یہ پرائیویٹائز کریں گے سارے ادارے. پی آئی اے پرائیویٹائز کر دی نا. جب پی آئی اے پرائیویٹائز سرکار نہیں چلا سکتی تو پنجاب حکومت کیسے چلا لے گی جی ایئر لائن؟ ٹھیک، یہ سب سے بڑا سوال ہے نا کہ اگر آپ سرکار کو بزنس سے نکال رہے ہیں، وفاق میں سرکار کو بزنس سے نکال رہے ہیں اور پنجاب میں سرکار کو بزنس سے گزر رہے ہیں. دوسری چیز جو بیسک چیزیں ہیں لوگوں کو دینے والی، وجاہت صاحب نے ایک بات کی، میں دوسری بات آپ کو اس کے ساتھ کرتا ہوں. اسکول آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں، آؤٹ سورس، ٹوٹلی آؤٹ سورس. ہسپتال آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. وہ کس طرح؟ ہسپتال وہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے 6 لاکھ روپے دیتے ہیں، وہ پرائیویٹ ڈاکٹر آ کے بیٹھ گئے. اب پرائیویٹ ڈاکٹر جو ہوگا جو عام کلینک چلاتا ہے، اور وہ جو وہ بھی MBBS ہی ہوتا ہے، لیکن جو سرکاری ڈاکٹر ہوتا ہے نا اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ بڑا مائنڈ سیٹ ہی اور ہوتا ہے کام کرنے کا. ٹھیک ہے. وہ تو کام کرتے ہی کون سے نہیں جب علاج ہوتا ہے. دیکھیں ہم پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں گے، اگر ہم اسی لیول کے سرکاری ہاسپٹل میں جائیں گے تو ہمیں پراپر ٹریٹمنٹ، ڈاکٹروں کا بیہیویئر، رویہ. اچھا یہ ضرور ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں جہاں فرض کر لیں کہ 10 ڈاکٹر ہیں، 1000 مریض آتا ہے، یہ برڈن بھی تو چیک کر لیں نا، صرف ڈاکٹروں کے اوپر نہ جائے. میں اس بحث پہ نہیں جا رہا. جب سرکار اسکول نہیں چلا پا رہی، سرکار اسپتال نہیں چلا پا رہی، تو پھر سرکار ایئر لائن کیسے چلا پائے گی؟ تو آپ ذرا اپنی جو باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کو تھوڑا سا سعید چودھری صاحب کی طرح تیاری کر کے آئیں پھر. اچھا دوسری چیز، ایئر لائن کابینہ کی میٹنگ تو ہو گئی جی، ایئر لائن کی منظوری ACCP میں رجسٹر ہونی ہے، کیا ہوئی؟ اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز، بورڈ آف گورننس بیٹھا، کیونکہ ایئر لائن بھی اگر سرکاری ہے تو اس نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ جب ہم نے جہاز، ہمیں پہلے کون سے جہاز کی ضرورت ہے. پہلے تو آپ کو کراچی لاہور سے جہاز چلائیں گے نا، پہلے چلا کے دیکھیں گے. اس میں صرف یہ کہ PIA ہم بیچ رہے ہیں، اور سرکار کئی جگہوں پہ کہتی ہے کہ کاروبار کرنا سرکار کا کام نہیں ہے. میں یہی کہا نا، یہی کہا کہ سرکار کو کاروبار سے، مرکز میں سرکار کو کاروبار سے نکال رہے ہیں، اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کاروبار کریں گے. میں تو سرکار کے کاروبار کرنے کے مطلب مل سرکار چلائے، اسکول سرکار چلائے، یہ پرائیویٹائزیشن نے تو تباہ کر دیا ہے. تو ایک تو منظوری کا پروسیس سامنے نہیں آیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایئر لائن اگر آپ چلا رہے ہیں آپ، تو اس کے لیے تو آپ پہلے پیسنجر جہاز لیں گے نا سر، ایسے جو ایک شہر سے دوسرے شہر، یا ایون اگر انٹرنیشنل بناتے ہیں تو اس کے لیے روٹس آپ دیکھیں گے. آپ نے روٹس لیے ہیں پہلے، تو آپ نے شروع تو کر دی ہے. تو کافی ساری چیزیں. اچھا اب اصل جو مسئلہ ہے نا اپنا مسلم لیگ نون کی جو پنجاب حکومت یا مریم نواز صاحبہ کی جو ترجمان اپنا عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، 1-2 مہینوں کے اندر انہوں نے ایسا پھنسایا اپنی حکومت کو. پہلے وہ بچی والا معاملہ، ماں بیٹی والا، کہا کہ فیک نیوز ہے، میڈیا کے اوپر ڈنڈا لے کے چڑھ گئے کہ خبریں نہ روز چلائیں. اچھا اس کے بعد خرم اقبال گرفتار ہوا، اٹھایا گیا صحافی. اچھا وہ کس بات پہ اٹھایا گیا؟ پچھلی بار ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ یار وہ مریم نواز صاحبہ نے ایک بات کی، چلے الفاظ آگے پیچھے ہو گئے، ہو جاتا ہے. اس نے وہ ٹویٹ کر دیا. لائٹ سی چیزیں لوگ کرتے رہتے ہیں یار. اس نے ٹویٹ کر دیا اس کو. اچھا کوئی کمنٹ نہیں کیا، انہوں نے صرف جو جملہ تھا وہ لکھا، اس کو اٹھا لیا گیا. اور
عظما نے ٹویٹ کیا کہ یہ اس نے ایڈٹ کیا ہے، پھر صحافیوں کے ساتھ ٹویٹر پہ دیکھیں لڑتی رہتی ہے یار. اور وزیر یہاں تک کہا کہ میں آپ کو وزیر والی اکڑ دکھاؤں اکڑ بھی دکھاؤں گی. ہمیں جمہوریت میں وزیر والی اکڑ نہیں چاہیے. صحافیوں کے ساتھ لڑنا ٹویٹر کے اوپر، یہ کوئی طریقہ ہے؟ وزیر اطلاعات کا تو کام ہوتا ہے فیسیلیٹیٹ کرے، فیسیلیٹیشن وہ دوسرے طریقے کی نہیں، لیکن یہ کہ یار آپ کے پاس انفارمیشن ہے آپ صحافیوں کو پاس آن کریں، آپ صحیح انفارمیشن دیں. جو آپ نہیں دینا چاہتی خاموش رہیں. جب آپ کے پاس معلومات نہیں ہیں تو ایک مہینے کے دوران 3 بڑے بلنڈرز کیے اور تینوں کے تینوں پنجاب حکومت کے گلے پڑے. یہ جہاز کہہ دیتی کہ جی ہاں ہم نے خریدا ہے، وزیر اعلیٰ صاحبہ کو ضرورت تھی، ڈسکس ہی نہ ہوتا، زیادہ یہ ہوتا کہ یار بہت مہنگا خرید لیا. اب یہ چھپایا کیا جا رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے چھپایا کیا جا رہا ہے اور کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے. نور اللہ صاحب، ملک صاحب میں ٹاڑے کو لانا تھوڑی دیر ہمیشہ کی طرح. ایک تو جو آپ نے گفٹس کی بات کی تھی نا، ایک چھوٹی سی مجھے یاد آ گئی، جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ ہمارے جو سرٹیفائڈ جنہیں ایک وہ ایوارڈ ملا تھا ٹاپ پرفارمنس کا، عثمان بزدار صاحب، عمران خان صاحب نے خود ہی کمپٹیشن کرا کے انہیں ٹاپ پرفارمنس کا ایوارڈ دیا. وہ کمپٹیشن 2 میں تھا، مراد سعید اور عثمان بزدار میں. آپ سوچیں کہ یہ ان کے لیے ٹاپ پرفارمنس تھی. انہوں نے گفٹس بنوائے اپنا ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ سے، اور وہ اس پہ پٹیاں بھی لگا گئیں وزیر اعلیٰ کی، اور مختلف ماڈلس تھے جیسے شاہی قلعے کا ماڈل اور پاکستان کا جو قومی جانور ہے مارخور، اور اس طرح کی مختلف چیزیں نا، گھوڑا میٹل کا وہ بڑا خوبصورت سے بنا کے. اور وہ چلے گئے اور کوئی 6 ماہ بعد انہوں نے واپس بھجوا دیا. انہوں نے کہا نہیں ہمیں پسند نہیں آئے، اور یہ آپ پٹیاں اتار کے تو جس کو مرضی بیچے جو مرضی کرے. اچھا، ظاہر وہ پرفارمنس بہت اچھی تھی. وہ چونکہ گفٹس کا ذکر ہو رہا تھا اس پہ میں آیا تھا. مسئلہ میں کسی حد تک سردار صاحب کی بات سے اگری کر سکتا ہوں کہ آسٹیریٹی جو ہے وہ سلوشن نہیں ہوتا صرف. ہاں ٹھیک ہے، وہ یہ پولیٹیکل نعرہ تو ضرور ہوتا ہے. انڈیا میں جب اسپیس پروگرام شروع کیا گیا تو وہ فیو بلین ڈالر کا تھا. اچھا، انڈیا وہ ملک ہے جہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد کروڑوں میں لوگ ہیں جن کے پاس واش روم نہیں ہے، وہ سڑک پہ رفع حاجت کے لیے صبح باہر بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ بڑا کرٹیسائز ہوا. اچھا، کرٹیسائز ہونا تھا. پاکستان میں بھی اگر آپ ایک غریب آدمی کو جس کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، اچھا اس پہ انڈیا کو بعد میں اس پہ آرڈرز ملنے شروع ہو گئے ہیں، اب وہ اس سے پیسے کما رہے ہیں. جو عام آدمی کرٹیسائز کر رہا تھا، لیکن ظاہر کچھ لوگوں کا ویژن ہوتا ہے، وہ سوچ کر کرتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں پروگرام جو ملک کے لیے ہوتا ہے. پاکستان میں اس پر بڑا کرٹیسائز ہوا موٹر وے پر. آج ہمیں اس پہ چلتے ہوئے فیل ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ 3 لینز کم ہے، اگر یہ 4 یا 6 لینز ہوتی جیسے پلان ہوا تھا تو وہ زیادہ اچھی بات تھی. آج ہمیں فیل ہوتا ہے. تو وہ جو لیڈرشپ، سیاسی مخالفت تھی نا، سیاسی مخالفت میں ہم بیان دیتے ہیں نا. اچھا، اسی طرح آج اگر ہم ایک آدمی کو جس کے پاس ریسورسز نہیں ہے اس کو یہ بتائیں کہ یہ جو وزیر اعظم کا وہ جو جوان پروگرام شروع ہوا ہے کھیلوں کے حوالے سے، اس پہ کتنا بجٹ لگ رہا ہے، تو وہ تو رو پڑے گا کہ مجھے تو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. اچھا، اس کے آؤٹ کمز کیا ہیں وہ کیلکولیشن کرنے والے کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے اس کا آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے. میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا، اس کے لیے کہ کیا ہو سکتا ہے. تو بہت ساری چیزیں اس طرح سے دیکھی جا رہی ہوتی ہیں. خرابی کہاں ہے؟ 10 ارب روپے اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے حکومت کے اس میں، جہاں پر کوئی 5.5 ٹریلین کا بجٹ ہے پنجاب کا، جس میں سے 1.24 ٹریلین کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے. اچھا، ڈیولپمنٹ کے بجٹ میں سے تو 1 سے 2% رولز کے مطابق ایڈورٹائزنگ کا بجٹ نکل آتا ہے. یعنی کوئی 24 کروڑ سے 24 ارب سے زیادہ کا تو ایڈورٹائزنگ کا بجٹ ہو سکتا ہے، جس پہ خیر گورنمنٹ تو وہ 0.5% پر بھی نہیں جاتی، وہ ایک الگ ایشو ہے. یہ اماؤنٹ، ہاں ظاہر ہے مجھے، میرا چونکہ اس ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے تو میں تو کہتا ہوں جو رولز کے مطابق. مسئلہ صرف یہ ہے، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بات کی ہے، جب وزیر کی تنخواہ کی بات ہوتی ہے یا وزیر اعظم کی تنخواہ کی بات ہوتی ہے تو مجھے تو بڑا برا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے. بالکل غلط بات ہے یہ. وزیر اعظم کی تنخواہ میرے خیال میں 1 کروڑ روپے ہونی چاہیے کم از کم بھی. وزیروں کی تنخواہ 50 لاکھ روپے منیمم ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے انڈر جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، جو ادارے ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اٹانومس، اور جو پرائیویٹ ادارے جن کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جب چیف ایگزیکٹوز آتے ہیں تو ان کی 5 ملین 10 ملین تنخواہیں ہوتی ہیں. تو ان کا لائف سٹائل، ان کا کانفیڈنس ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہمارا وزیر جو ہے وہ 2 لاکھ روپے والا اور وہ اس میں نہیں جا سکتا ایک چھوٹی گاڑی میں. ان کے لیے اگر سرکار نے ڈیسائیڈ کرنا نا، ایک فارمولا بنا لیں کہ کس کو کیا ملنا چاہیے. یہ چوری چھپے نہیں ہونا چاہیے. اس میں بھی پرابلم یہ آیا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے. اچانک جہاز آیا اور اس کے بارے میں ہمیں بتا یہ دیا گیا کہ یہ پنجاب ایئر کے لیے آ رہا ہے.
اچھا پنجاب ایئر میں تو شروع سے اس کے خلاف ہوں، انہی بنیادوں پہ جو یہ باقی سب دوستوں نے بات کی ہے کہ ایسے ملک میں جہاں پر وفاقی حکومت اور کوئی بھی حکومت، صرف نون لیگ کی نہیں، پیپلز پارٹی کی ہو، فوجی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی حکومت ہو، کوئی بھی پی آئی اے نہیں چلا سکی، وہ اس پی آئی اے کو بیچ رہے ہیں اور پنجاب ایئر کا لیے پلان کر رہے ہیں جس میں 500-600 ارب روپے ڈوب جائیں گے 2-3 سال میں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بیچتے پھر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ 10 ارب میں بھی نہ بکے۔ اس میں اگر پنجاب حکومت یہ ڈیسائیڈ کرتی یا اناؤنس کر دیتی کہ ہم یہ 10 ارب روپے کا جہاز خرید رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے، ممکن ہے اس کو کوئی ڈیفینڈ کرنا آسان ہوتا۔ میں صرف میرا یہ ہے کہ اس کا ایک 10 ارب روپے کا جہاز وہ ہم وقتی طور پہ تسلیم کر دیتے ہیں، وہ مان گئے کہ یہ وزیر اعلیٰ کے لیے ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں ہے، میں نے یہی کہا نا، دیکھیں ضرورت کیا ہے، وہ انالیسس ہونا چاہیے تھا نا۔ اگر 3-4 ارب روپے کا جہاز مل سکتا ہے، مطلب آپ نے کہا نا وہ آؤٹ کم ہوتا ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں تو آبجیکشن آ رہا ہے نا، یہی تو آبجیکشن آ رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی چیز ہم وہ جسٹیفیکیشن نہیں دے پا رہے ہیں، وہ ان کے پاس بھی نہیں ہے جنہوں نے دینی تھی۔ ہم تو اس پہ بحث کر رہے ہیں نا، حکومتی ترجمان نے دینی تھی، انہوں نے جو بیان دیا ہے یا جو جسٹیفیکیشن دی ہے وہ کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں بن رہی ایئر لائن کے حوالے سے۔ اگر وہ ڈائریکٹ ان کے لیے بات کرتے اور اس میں جہاز مختلف موجود ہیں، پہلے بھی موجود ہے، وزیر اعلیٰ بھی اس میں اسی طرح سے کام کر رہی ہوتی ہیں جیسے ہم وزیر اعظم کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ ڈفرینٹ اینگل ہے کہ وہ ان کی فلائٹ چھوٹی ہے، آدھے گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی ہے، وہ اس میں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ بائی چانس چونکہ وہ دیکھنے کا موقع ملا تو یہ دیکھ لیا ہوا ہے، اور یہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ دکھاوے کے لیے نہیں، یہ اتنی ہی ضروری چیز ہے کیونکہ وزیر اعلیٰ کے پاس بھی وہی 10-12 گھنٹے ہیں ورکنگ آورس، یا جو تھوڑا سا جو زیادہ محنت کر رہے ہیں وہ 15-16 گھنٹے کر لیں گے، باقی زندگی بھی تو انہوں نے گزارنی ہے۔ تو اس میں اگر وہ جہاز میں بیٹھ کر بھی کام کر رہے ہیں، اپنی ٹیم کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، میٹنگز کر رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سے کم والے جہاز ایکسیپٹیبل تھے، جیسے انہوں نے امداد سمرو صاحب نے بات کی ہے کہ اس کے لیے کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا، کیا کوٹیشنز لی گئیں، کس نے اپروول دی، کون لوگ تھے، یہ ساری چیزیں اگر ہو جاتی تو اس پہ اتنی بحث نہیں ہونی تھی۔ 10 ارب روپے کوئی اماؤنٹ نہیں ہے۔ ہم جو ہارس اینڈ کیٹل شو مناتے ہیں، جو ہم وہ اپنی بسنت منائی ہے، ان کا پرپز ہے، وہ لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں، اس میں ہو رہا ہوتا ہے، اس میں خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ 10 اماؤنٹ نہیں ہے، صرف اس کا جو پروسیجر اڈاپٹ ہوا ہے، یا یوں کہ جو پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا گیا ہے اس کی وجہ سے تنقید ہو رہی ہے، اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا، اور آئندہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ بلکہ میرا تو یہ خیال ہے، یہ جہاں تک میرا اختلاف ہے وہ تو ایک مائنڈ سیٹ سے اختلاف ہے، اشرافیہ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اور جس طرح وہ غریبوں کے لیے بھی بڑے بڑے مہنگے پروجیکٹ لے کے آتے ہیں۔ یہاں میں مثال کے طور پہ جب بسیں خریدی جاتی ہیں عام آدمی کے لیے تو اسٹیٹ آف دی آرٹ خریدی جاتی ہے، بھائی ضرورت ہے بہت سی بسوں کی، چند ایک بسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ بالکل صحیح۔ سر میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو اپنا میجورٹی اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ 10 ارب روپیہ کچھ زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی ایشو نہیں ہے، تو سر پھر ضرورت ہوگی تو یہ جہاز انہوں نے پرچیز کیا ہے نا۔ اب میں نے تو اس جہاز میں جو پہلے والا سفر نہیں کیا، پہلی بات نہیں، یہ 10 ارب روپیہ بات اماؤنٹ کی نہیں، بات پرائرٹیز کی ہے۔ 10 ارب روپیہ پنجاب جیسے صوبے کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن کس کام کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں یہ معنی ضرور رکھتا ہے۔ ہاں بالکل، یہ انہیں کلیئر کرنا چاہیے، اور یہ انہیں کلیئر کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ میرا کام نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم کلیئر کریں، ہم بتائیں کہ جی کیوں۔ یہ تو وہ عظما بخاری صاحبہ نے یا پھر ان کے وہ جو بھی اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے کرنا ہے نا، کہ وہ بتائیں گے کہ جی کیوں یہ۔ اور عظما بخاری صاحب نے جیسے امداد صاحب نے کہا نا، وہ واقعی انہوں نے پچھلے 2-3 مہینوں میں، اب پتہ نہیں شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری ہے یا کہ کچھ زیادہ ہی تیزی دکھانے کی کوشش ہے کہ کسی بھی ایشو پہ بغیر وہ کاؤنٹر چیک کیے جو ہے وہ اپنی اوپینین دیتی ہیں، پھر اس کے بعد فورسلی اس کو امپلیمنٹ بھی کرتی ہیں۔ وہ ہم نے خاتون والے معاملے میں دیکھا، ہم نے اس کے بعد وہ صحافی والے معاملے میں دیکھا، اور ابھی بھی ماشاءاللہ تو ضرورت نہیں تھی اس پہ کہ وہ کہتے کہ نہیں جی ہم نے تو یہ اپنا وہ جو ایئر پنجاب سٹارٹ کرنی ہے اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، ویٹ کر لیتی، یا کم از کم اگر کوئی اسٹڈی کروائی ہے تو وہ رپورٹ ہی کم از کم ایشو کر دینا، پتہ چلے کہ کیوں یہ جہاز جو ہے وہ خریدا گیا ہے۔ کنفیوژن تو یہی ہے نا۔ باقی میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں ڈیفینیٹلی انہوں نے سوچا ہوگا کہ انہیں ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے یہ لیا ہے، اور میرے خیال میں یہ 10 ارب روپیہ حکومت کے لیے اور کسی بھی ریاست کے لیے کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ کس کام کے لیے مسئلہ تو یہ تو انہوں نے بتانا ہے نا، یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ وہ دیا جا سکتا ہے، یہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے چیف منسٹر صاحبہ یہ محسوس کر رہی ہوں کہ یہ ضرورت ہے، یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس جو سربراہان مملکت آتے ہیں ان کے لیے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ تو فیڈرل نے کرنا ہوتا ہے۔
تو پنجاب میں جو وزٹ کے لیے آتے ہیں تو ان نہیں کے لیے پنجاب میں نہیں کرنا ہوتا، فیڈرل کا سر کام. کل بھی بات ہو رہی تھی لیکن کہ ہیلی کاپٹر لے لیتے ہیں سر. ہیلی کاپٹر کا ویدر کا بڑا پرابلم ہوتی ہے. رات کو اگر کوئی میٹنگ ہوگی ہے یہ سر اڈا یہ کہیں بیار کا چلے گئے. سر اصل مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ ہم جب ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ ہے نا کہ وزیر اعظم ہاؤس کا جو خرچہ ہے انٹرٹینمنٹ کا 2 کروڑ روپے مہینے کا سر جہاز ابھی بھی ہے ان کے پاس، سی ایم کے پاس جہاز ہوتا ہے، سی ایم کے پاس جہاز ہے. جہاز بھی ہے. وہی تو نہیں ہیلی کاپٹر نہیں. کیا وہ ریپلیس نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں وہ ریپلیس نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے کوئی پرانا ماڈل ہو، ضرورت تو اس کی نہیں ہے یا وہ کیا پرابلم ہے. اصل مسئلہ اور یہ ہے یہاں پہ جو مجھے فیل ہو رہا ہے نا، مطلب ہمارے لیے آسان ٹارگٹ یہ پولیٹیشین. نہیں آپ کو پتہ ہے ہم نے کبھی سر بات سن لے نا، بات کیوں لیا گیا. اصل بات تو یہ ہے نا. نہیں وہ بھی بڑی اچھی گل کر رہے ہیں، وہ کریں. ہم نے کبھی یہ بات کی ہے یا سوچا ہے کہ وہ خاموشی سے جن کی اپنا ہاؤس رینوویشن کے لیے فنڈ جاری ہو جاتے ہیں، کروڑوں روپے کے جاری ہو جاتے ہیں، پنڈی کے خاص گھروں کے پہ کروڑوں روپے لگ جاتا ہے، اس پہ تو کبھی کوئی بات نہیں کرتا. مطلب ہمیں سیاست دان ہی کیوں برا لگتا ہے یار، جو بیچارہ جو پھانسی پہ چڑھ جائے. سیاست دان سن لے، ہم میں سے ہوتا ہے آسان ٹارگٹ. سر سن لو، آسان ٹارگٹ نہیں ہوتا، وہ جواب دہ ہوتا ہے. وہ ان سے نہیں سر سن لو، ان سے جواب ہم نے لینا ہوتا ہے، اور جن کی آپ بات کریں ان سے جواب انہوں نے لینا ہوتا ہے. ہم ان کی بات کرتے ہیں. وہ پتا کون سا جواب دیتے ہیں؟ ساڈے والوں جواب. اوکے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. میں 40 کنال کی کوٹھی کا خرچے کوئی نہیں پوچھتا. وزیر اعظم سر وزیر اعلیٰ کو پوچھنے چاہیے، سیاست دانوں کو پوچھنے آپ بھی چاہیے. پوچھے نا، اسی پوچھنے ہیں. آپ بھی پوچھے نا. دیکھا تھا نہ وہ عدالت نہیں رہی، نہ وہ بندہ رہا، اٹھا کے جو ہے اس کو اسپتال میں رکھا گیا اور بھیج دیا گیا. یہ جواب تھا. اچھا نہیں دیکھیں پھر نہیں اب یہ لیکن ان کو مارجن بھی دے نا، وہ کلیریفیکیشن کر دیں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے اچھا کلیئر ہو گیا ان کلیریفیکیشن. تو ہم کیوں آج تیسرا دن ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی، ہمارے پاس انفارمیشن جو آ رہی ہے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں نا. ہم وزیر اطلاعات کی گفتگو کے اوپر بات کر رہے ہیں نا. انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم نے 10 ارب کا خریدا ہے، وہ نہیں بتا پا رہے. حکومت نہیں بتا پا رہی ہم نے کس لیے خریدا ہے، تو ہم کیوں کیسی کی کریے. تو میرا خیال ہے کہ اس نشست کا یہاں پہ خاتمہ کرتے ہیں، جہاز کا ٹیک آف کریں. اور نہیں جہاز سے ٹیک آف ہی ہے، جہاز نہیں، یہ جہاز نہیں رکنا. اچھا تو اگلی جو نشست ہے وہ ہے جناب ایک پولیٹیکل ایشو ہے اور ایک تھوڑا سا سوشل ایشو ہے. سوشل ایشو ہے CCD کا. ویسے تو وہ بھی پولیٹیکل ہی ہے، ایڈمنسٹریٹو بھی ہے اور پولیٹیکل بھی ہے، سارا کچھ ہے. تو اس پہ باتیں کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بڑا ایشو بنا رہا. حکومت اپنے موقف سے ٹس سے مس نہیں ہوئی. خیال یہ کیا جا رہا تھا، بلکہ خبریں اس طرح کی آ رہی تھی کہ ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. خیر باتیں تو اور بھی چل رہی تھی، لیکن وہ ساری درپردہ تھی باتیں. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ شخصیت جس کو پولیٹیکلی بات اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے، وہ صدر مملکت کا عہدہ ہے بالحاظ عہدہ. انہوں نے لیکن ان تمام جو روایات کو پس پش ڈال کے انہوں نے بہت ہارش لینگویج میں گفتگو کی. عمران خان صاحب کو تانے بھی دیے اور تمیڑے بھی دیے. تانے تمیڑے ہوتا نا جی. تو وہ کیوں اتنا اگریسو ہو گئے تھے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے، ایک وہ بات سمجھنے والی ہے. دوسرا علی امین گڈھا پور صاحب کی جو انٹری تھی اس سارے عمل میں، جب دھرنا دے رہے تھے لوگ تو وہ کبوتر بازی کرتے، کبوتروں کے میچ کرتے کرتے ڈیرہ اسماعیل خان سے اسلام آباد آ کے براجمان ہو گئے. اور پھر انہوں نے جو گفتگو کرنا شروع کی، اس گفتگو نے پاکستان تحریک انصاف کے ہی بخیے جو تھے وہ ادھیڑ کے رکھ دیے. تو آج بھی ان کی گفتگو تھی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مقبولیت اپنی جگہ کے اوپر اور جماعت کا بڑا ہونا اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم ابھی تک ناکام ہوئے ہیں اور وہ ناکامی کی وجہ کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ موضوعات ہیں، ان پر ہم گفتگو کریں گے. کدھروں شروع کیے؟ سعید چوئی صاحب. ہیلو سعید چوئی صاحب کی جو صدر صاحب ہیں، ایک تو وہ بتائیں کہ ان کو کیا یہ باتیں کرنی چاہیے تھیں؟ یہ دیکھیں جو صدر آئین ہے، جو صدر کا چیپٹر ہے کانسٹیٹیوشن میں، وہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اتحاد کی علامت ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلا ان کا دور حکومت تھا تو یہ پیپلز پارٹی کی وہاں میٹنگز کیا کرتے تھے ایوان صدر. جی ہاں.
تو لاہور ہائی کورٹ کے وہ 5 رکنی بینچ نے جن میں منصور شاہ صاحب بھی شامل تھے, میرے خیال ہیڈ کر رہے تھے انہوں اجاز چودھری صاحب, اس کو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, آپ ایک پارٹی کے صدر نہیں ہیں, آپ پورے پاکستان کے صدر ہیں. اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو پھر جو ان کا یہ لب و لہجہ ہے یہ آئین کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ درست نہیں ہے. ٹھیک. لیکن انہوں نے جس جگہ رحیم یار خان میں اور دیگر 2 جگہوں پہ 2 دنوں میں 3 دفعہ انہوں نے ذکر کیا اس بندے کا, وہ ان کی جماعت کا جلسہ تھا. اس میں وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جماعت کے ہیڈ کے طور پہ یا چیئرمین کے طور پہ گفتگو کر رہے ہوں, اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے جو ایک منظرنامہ بنا ہوا تھا, سیاسی منظرنامہ, کہ جب ڈیل ہوگی باہر آ رہا ہے عمران اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, بیماری والا جو ایشو بن گیا تھا ہاں جی, کہ ہاسپٹل جائے گا, ہاسپٹل سے بنی گالا جائے گا, بنی گالا سے پتہ نہیں کہاں پھر کر گئے, اس تاثر کو زائل کرنا بھی ضروری تھا. یہ ڈی جی ایس پی آر متعدد مرتبہ یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ 9 مئی جو ہے 9 مئی کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں وہ کہ 9 مئی پہ صدقے دل سے معافی مانگے تب بات آگے چلے گی, یہی ہوگا نا جی. اور دوسرا جو یہ کہہ رہے تھے, یہ بتا رہے تھے اپنا, اصل میں یہ ایشو تھوڑا سا وہاں سے یہ گڑبڑ ہوئی تھی جب پہلی مرتبہ تو انہوں نے بات کر دی, اس کے بعد انہوں نے آصفہ بھٹو کے حوالے سے جو گفتگو شروع کی, وہ کوئی باپ بھی اس طرح کی گفتگو برداشت نہیں کر سکتا. کوئی اس میں جو کوئی غیر شرعی بات نہیں تھی, لیکن بہرحال کسی کو اس طرح کے تانے دینا تو وہ تو میرا خیال دل دکھتا ہے. وہ یعنی ریئیکشن میں بات اور میں ایک بات بتاؤں, یہ جو صدر مملکت اصل زرداری صاحب ہیں یہ بلوچ ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, اور یہ جو خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی جائے یہ بھولتے نہیں اس کو. اور انہوں نے جو میری خبر ہے کہ انہوں نے متعدد مرتبہ یہ بات کی بھی ہے کہ نا میری اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, لیکن میری بہن کو جس طریقے سے اس نے گرفتار کیا ہے تو میں بھول نہیں پا رہا. یہ میرا خیال ہے کہ یہ, اور دوسرا جو سارا سینیریو بنا ہوا تھا وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہے تھے, حکومت بھی اپنا حصہ ڈال رہی تھی اس کے خلاف, عمران مشترکہ ایک حکمت عملی لگ رہی تھی, مشترکہ حکمت عملی کا میرا خیال. اور انہوں نے دیکھنا بلاول کو نہیں کہا یا قائرہ صاحب کو ادھر ادھر, انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے خود وہ بات کی ہے. جی امداد صاحب. اچھا, ایک تو ظاہر بعد میں جو صاحب بات کر رہے ہیں واسفہ والا معاملہ جو تھا اس میں ریئیکشن ہو سکتا ہے صدر, پھر بعد میں صدر صاحب جو تھوڑا سا مزید تلخ ہو گئے, لیکن میرا تھوڑا سا خیال جو یعنی پہلے دن کی جو ان کی تقریر تھی, ظاہر اس کے رد عمل میں پی ٹی آئی والے پر آ گئے تھے نا سامنے. یہ ایک آپ دیکھیں سیکوینس ہے, مریم نواز صاحبہ نے بھی انہی دنوں گفتگو کی تھی پورا وہ گجرات یونیورسٹی میں کیمپس میں, انہوں نے بھی کوئی آدھے سے زیادہ تقریر عمران خان صاحب کے یا ایک بڑا حصہ عمران خان صاحب کے اوپر کیا تھا. اور محسن نقوی صاحب پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی, پہلے کبھی اس طرح وہ فرنٹ پہ نہیں آئے. اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جب بھی کوئی ایسا معاملہ بنتا تھا تو سیکورٹی ذرائع سے کوئی خبر آتی تھی کاؤنٹر کرنے کے لیے, یا پھر ڈی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے تھے. جی. تو جو مسنگ لنک تھا پولیٹیکل لیڈرشپ کا کاؤنٹر کرنے کے لیے, یا پولیٹیکل لیڈرشپ نے محسوس کیا کہ یار یہ جو اسپیس ہم نے چھوڑی ہوئی ہمیں خود جا کر فل کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ سیکورٹی والے آئے یا فوج آئے پھر وہ متنازع ہوتی ہے. ایک یہ, یا ان کو کہا گیا ہوگا کہ یار سارا کچھ اسی کریے, سیدھے تو بولو. نہیں رانا سنال صاحب بولے تھے کہ سر, نہیں رانا سنال صاحب بولے تھے, رانا صاحب بولے نا, رانا صاحب نے کتنا کمال کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ کیونکہ مسلسل جو حکومت ایکٹیو رہی ہے اس معاملے میں, وزراء اور جو صدر صاحب پیپلز پارٹی, میرا خیال اس کے علاوہ صدر صاحب کے علاوہ کسی نے نہیں بات, ہاں کسی نے نہیں. تو یہ مجھے یہ لگ رہا ہے اس کے پیچھے. سبرو صاحب کے بعد آپ کی باری, میں بھی مکس کر گیا فیصل اڑایا چھوڑا. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی تھی عمران خان کے حوالے سے, وہ جو آنکھ کی بیماری کا ایک منظر سامنے آیا, ویسے تو بیماری ایسی چیز ہے خدا نخواستہ کسی کو بھی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, اس میں ایج فٹنس کسی چیز کا کوئی وہ نہیں ہوتا, لیکن ہمارے ماضی کی روایات ایسی ہیں کہ ہم نے ایسے بہت سارے جعلی بیماریاں اور جعلی معاملات دیکھے ہوئے ہیں جو بعد میں نواز شریف صاحب دی گل کسی کی بھی ہو. عمران خان صاحب کی اپنی ٹانگ کا کیا مسئلہ تھا,
وہ جو پلستر باندھا ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. پرویز الہی صاحب جس طرح سے مریض بنے ہوئے تھے اسٹریچر پہ اگلے دن ٹھیک ہو گئے. وہ شہباز گل صاحب کو آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا چند لمحوں بعد ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے ہاں متعدد ایسی مثالیں موجود ہیں. اس وجہ سے وہ شکوک کی گنجائش موجود ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ معاملات اس طرف جا رہے تھے. اور جو عطا طارڑ صاحب کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ ہم شفٹ کر سکتے ہیں. ایک اور وفاقی وزیر نے کہا ادھر سے بھی آ گیا کہ شفا میں شفٹ کر رہے ہیں. تو معاملات جو ہے نا شاید کسی طرف جا رہے تھے کہ معاملات آگے بڑھ جائیں. تو ڈیل یا ڈھیل یا ریلیف علاج کی صورت میں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب نے وہاں پہ سٹینڈ لیا ہے جس طرح نہروں کے معاملے پر لے لیا تھا کہ نہیں ہوگا. تو وہ سٹینڈ میں بیک اینڈ پہ تو وہ ہوا ہوگا نا. دیکھیں ہم تو اندازے لگا رہے ہیں. انفارمیشن زرداری صاحب کے پاس تو بہت ٹھیک ہوگی. وہ جس ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں جس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس کی بنیاد پر ریئیکٹ کیا. اور پیپلز وہ نون لیگ تو خوش ہوگی کہ چلے ان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی جا سکتی ہے. وہ بیک اینڈ پہ وہ بھی خوش ہوں گے اس بات سے کہ بہت اچھی بات ہے اس پہ سٹینڈ لیں. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے وہ ڈیل رک گئی. اور ڈیل رکنے میں تھوڑا سا رول جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بھی ہے, ان کی بہنوں کا. اور وہ جو انہوں نے اسی دن جب ادھر سے اعلان ہوا کہ ہم انہیں ہاسپٹل شفٹ کریں گے تو انہوں نے وہ پرانی بدتمیزی دکھاتے ہوئے جا کے سڑکیں بلاک کرنی شروع کر دی کے پی میں اور کراچی میں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر کر کے دیکھ لیں. تو میرا یہ خیال ہے. یہ آپ کے خیال میں ڈیل جو ان کی بات میں کوئی دم لگتا ہے کہ ڈیل کو رکوایا ہے زرداری صاحب نے؟ مجھے ابھی تک جو ہے وہ یہ باور نہیں ہو رہا, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ 9 مئی والا معاملہ بھی قانونی طور پہ پوری گرائنڈ سے پورے کرسیبل سے گزرا ہے. ابھی اس کے بہت سے حصے جو ہیں وہ باقی ہیں. اور دوسرا میں توجہ دلانا چاہوں گا, بہت باخبر دوست تشریف فرما ہے کہ گزشتہ ہفتے اگر میں غلطی نہیں کرتا تو پیپلز پارٹی کے ایک وفد کے ساتھ مسلم لیگ کا ایک وفد ایوان صدر میں ملاقات ہوئی تھی, ملا ہے صدر صاحب سے. صدر صاحب بڑی تلخی میں بات کر رہے ہیں, اس میں اگریسو ہو رہے تھے. میرا یہ خیال ہے کہ صدر صاحب کو ایک چنک نظر آ رہا ہے, ایک چنک نظر آ رہا ہے ضلع بختر میں موجودہ سیاسی بندوبست کی, کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے تو پیپلز پارٹی میں ہوپ ٹو گیٹ بیک دا پولیٹیکل اسپیس اٹ سرینڈرڈ وے بیک ان 2011. ہم میں سے جو لوگ جن کو 2011 یاد ہے انہیں یاد ہوگا کہ طاہر القادری اور عمران خان صاحب کا یہ جو رائز ہے اس میں ایک بالواسطہ کندھا جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے بھی دیا تھا اس امید پہ کہ نون لیگ کا ووٹ ٹوٹے گا. نون لیگ کا ووٹ نہیں ٹوٹا کرتا, ووٹ اسی کا ٹوٹتا جس کا ووٹ کو وہ توڑنا چاہتے ہیں. اور وہ پیپلز پارٹی کا ووٹ توڑنا چاہتے تھے. انہیں پتہ تھا کہ پیپلز پارٹی وفاق کی اگر جماعت رہتی ہے تو اس کے لیے پنجاب میں اس کا ہونا ضروری, پنجاب میں اس کا صفایا کر دیا گیا. کبھی عمران خان صاحب سندھ تو نہیں گئے, کبھی مسلم لیگ نواز نے سندھ میں جو ہے وہ جا کے سیاسی اجتماعات یا سیاسی رابطے تو نہیں کیے. عمران خان صاحب نے تو کیے ہیں. عمران خان صاحب کراچی تک گئے ہیں نا, انٹیریئر میں تو نہیں گئے. کراچی تک گئے. کراچی یونو کہ کراچی جو ہے وہ ایک ہمارے ملک کی سیاست میں وہ ایک زمینی حقیقت سے زیادہ ایک شو کیس بن گیا ہے. اس کو تو ہم نے پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک انسٹرومنٹ بنایا ہوا ہے. پہلے وہاں کرتے تھے, اب کہیں اور کرتے, جس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کام کا, بیٹھک پہ حرف آئے گا. پہلے ہم جو کام کراچی میں کرتے تھے اب وہ ہم کام کہیں اور کرتے ہیں. صحیح. نور اللہ صاحب دونوں نے زیادہ سمجھ آئی جڑا ہسے نا کٹ گئے ہاسا کٹ. سر علی امین گنڈا پور یہ ایک منٹ مجھے ایک بات اور کرنا. ہاں جی جی, میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو پرہیزگار صحافی کیڑے والا کو ایک ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا وہ یہ کہتا ہے کہ صرف فلاں وزیر ہے جو فیلڈ مارشل سے بات کر سکتے ہیں ان واٹ کیپیسٹی. سر اس کی کیا بیس ہے, پولیٹیکل سپورٹ کیا ہے, اس کا پولیٹیکل کانٹیکسٹ کیا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب کیا بھی ذکر کر رہے ہیں آپ, انہوں نے بھی یہی بات کی ہے. اگر انہوں نے بھی کیا ہے تو انہوں نے بھی جھک ماری ہے. ٹھیک ہے. علی امین گنڈا پور صاحب محسن نقوی صاحب کا بھی وہ کر رہے تھے, مریم بی بی کی بھی تعریف کر رہے تھے. علی امین گنڈا پور صاحب نے اس سارے عمل میں پاکستان تحریک انصاف کو ڈی ٹریک کیا ہے آپ کے خیال میں, کسی کے ہاتھوں میں کھیلے ہیں, یا جو آج بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں علی امین جو ہے وہ ایک دم سے نکلے باہر اور انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ ڈیل ہو چکی تھی, سنگرانی پہ بھی طے ہو گیا تھا, وہ تو بات ٹھیک ہے. اور رانا ثناء صاحب نے لیکن اگلی باتیں ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ نے ایڈ کر دی
کہ جی بالکل نہیں، وہ تو ہم قریب تھے اور یہ بھی ہو سکتا تھا، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی محسن نقوی صاحب کی کہ ہاں یہ جلسوں پہ اس کے اوپر ہماری بات ہوئی ہے، لیکن آگے کوئی رہائی یا کسی اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. یہ انہوں نے کلیریفائی کر دیا ہوگا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی وہ باقی چیزیں طے ہو رہی تھیں لیکن یہ آگے پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ بات ہوئی ہے. اس پہ اب ریئیکشن میں زرداری صاحب بھی آ گئے، رانا ثناء اللہ نے بھی ایک آگے سے اس کو سٹوری کو آگے لے گئے. تو اس پہ ریئیکشن واڈا کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ واڈا کہہ رہا ہے جی کہ یہ کہاں پہ، یہ عطا تارڑ بھی کہہ رہا ہے. واڈا اس لیے کہ وہ کیونکہ انہی کا بندہ ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے بھائی کون سی ڈیل کہاں پہ بات ہو رہی تھی، کیا آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے وہ ذہن کی اختراع ہے، فگمنٹ ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ کھیلا جا رہا ہے. اوبیسلی رانا ثناء اللہ نے ایک کھیل کو آگے بڑھایا جس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلی گئی. ڈیل ہوگی. ویسے ہی میں ذہن چ آ رہی گل سارے واسطے کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب کسی کا کھیل کھیل رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں علیمہ بی بی کسی کا کھیل کھیل رہی ہے تو پھر خان صاحب نو تو اندر ہی سمجھا جائے. خان صاحب اندر ہی بات یہ ہے ساری کہ کوئی ایسی چیزیں جو ہیں جو سامنے نہیں آ رہی، اگر اس کو کھیلا جا رہا ہے اس کو، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی یہ باہر ہی باتیں ہو رہی تھیں ساری کہ جی ڈیل ہو گئی تھی، اب تو یہ بھی ہو گیا تھا، وہ بھی ہو گیا تھا. لیکن خان صاحب نہیں مانے تو اس کو اس نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ بھی کھیل رہے ہیں پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ کہ عمران خان دیکھا نا ڈٹ گیا، وہ ڈیل نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کھیل رہے ہیں وہ. اصل گیم یہ ہے کہ وہ جو ان کے لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں خان ڈیل نہیں کرے گا، وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں تسی ٹھیک کہہ رہے ٹھیک ہے، ہاں نہیں کرے گا. اور خان صاحب کے صادق تے میٹھے چول کھاندا ہی نہیں. خان صاحب کے ساتھ تو سارے کھیل رہے ہیں نا. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی اگر وہ 85% بینائی کی جانے کا معاملہ ہے تو ان کے بچے، ان کے بیٹے دونوں جو ہیں وہ بھی سیاست کر رہے ہیں. وہ جا کے لابنگ دنیا میں کرتے پھریں کہ ہمیں ویزا نہیں مل رہا، اور بھائی تم نائکو پر پاکستان آ جاؤ. سر یہ بشرا بی بی کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. بشرا بی بی کی پہلے ضمانت بھی ہو گئی تھی. بشرا بی بی کو بنی گالا بھی رکھا گیا تھا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بشرا بی بی کے اوپر انویسٹ تو نہیں کرنا چاہتی یا ابھی مزید ارادہ رکھتی؟ اسٹیبلشمنٹ تو اپنا کھیل کھیلتی ہے نا. انہوں نے کسی پارٹی کو، جو بڑی پارٹی ہو، اس میں دکھانا ہوتا ہے کہ یہاں گروہ بندی ہے، اور وہ بڑی کامیابی سے دکھا بھی رہے ہیں. اور پی ٹی آئی بڑی کامیابی سے اس کھیل کا حصہ بن جاتی ہے. اس میں جگہ جگہ اس کے حصے نظر آتے ہیں. کوئی گنڈا پور ہے، کوئی بی بی صاحبہ، پنکی صاحبہ ہیں، اور علیمہ بی بی ہے، اور یہ سارے وہ لوگ اپنا اپنا، اصل میں عمران خان کی جان کی قیمت پر، ان کی قید کی قیمت پر سارے اپنا اپنا اس وقت پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سومرو صاحب یا جو سیاسی پولیٹیکل حلقوں میں جو رپورٹنگ کرتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کہیں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا ابھی پچھلے دنوں میں ہی، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، جب یہ ڈیل شیل کی یا ایک ریلیف دینے کی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کو سپیس نہیں لینے دینی. اچھا، اس میں جو سب سے اسٹرانگ بندہ پاکستان میں سیاسی طور پہ ہے وہ نہ حکومت کے پاس ہے، یعنی نون لیگ کے پاس ہے، نہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اور ہے. زرداری صاحب کا یونٹی کا کردار اپنی جگہ پہ بطور صدر، لیکن زرداری صاحب سے اسٹرانگ میسج کوئی نہیں دے سکتا تھا. یہ ایک میسج ہے ان کو سیاسی حلقوں میں بھی، قوم کے لیے بھی، اور ان حلقوں کے لیے بھی جہاں سے یہ کوئی ایسی بات ہو سکتی تھی. وہی نور اللہ صاحب والی بات. ہاں جی بالکل. ان کا جو میسج ہے یہ میرا خیال جہاں جہاں پہنچنا تھا، میرا اپنا یہ خیال ہے وہ پہنچ چکا ہے. پیپلز پارٹی یہ جگہ نہیں دے گی، نون لیگ یہ جگہ نہیں دے گی. یہ سیٹ اپ، یہ جو بنا ہوا اس وقت ماڈل ہمارے سامنے ہے، اس میں گنجائش بھی نہیں ہے. جو لوگ کہیں بیٹھے ان کی ہمدردی میں، عمران خان کی ہمدردی میں، کہیں عمران کے لیے سپیس یا ریلیف وغیرہ کی بات کرتے تھے، میرا بھی یہ خیال ہے یہ چیزیں کافی حد تک آگے چلی گئی تھیں جہاں پہ عمران کو ان پارٹیوں کی توقعات سے ہٹ کے ریلیف دے دیا جاتا. لیکن ظاہر ہے وہ سیاسی مخالف ہے، تو یہ تو کام یہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ نہیں ہونے دے گی. اچھا، ایک اور جو مجھے کسی حکومتی ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایک سروے اب دوبارہ بھی ایک ہوا ہے، اچھا، جس میں یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو نون لیگ ہے اس کی مقبولیت پنجاب میں، ابھی ہم مریم صاحبہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن یہ ایک پازیٹیو چیز جو ان کے سرکل میں سوچی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی پچھلے پرفارمنس رہی ہے صوبائی حکومت کی، اس کی بیس پہ بھی کہ
نون لیگ کی جو پاپولیرٹی ہے یہ زیادہ ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی جو ہے یہ کم ہوئی ہے. یعنی جو کچھ وہ اس وقت جمع تفریق کرتی ہے پی ٹی آئی اپنے طور پہ, سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن جو گراف ہے پی ٹی آئی کا وہ کم ہوا ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے. اور جو زرداری صاحب والا جو ہے نا وہ بڑے پلیئر ہیں سیاسی, اور ان کو یہ میسج دینا پڑا, کہیں نہ کہیں زیادہ سنجیدگی تھی تو اس لیول پہ جا کے زرداری صاحب کے لیول پہ جا کے یہ بات کرنی پڑی. صحیح. اچھا, ایک میں بشرا بی بی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات میں کروں گا. ویسے تو ظاہر ہے وہ جیل میں ہی ہیں, ان کے رابطوں کے حوالے سے بھی بڑی بات ہوتی ہے, لیکن ان کی بہن نے گزشتہ دنوں امریکہ میں کچھ دوستوں سے رابطہ کیا کہ میری کچھ سیٹنگ کراؤ, میں بات کرنا چاہ رہی ہوں, میری یہاں پہ ملاقات کرا دو, کوئی پاکستان سے کوئی سینئر فوجی آفیسر آتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو میری ملاقات کراؤ, میں کوئی ڈیل کے لیے بات کرنا چاہتی ہوں. اس کا مطلب وہ بھی ان نہیں ہے کسی چیز میں, لیکن وہ ایکٹیو ہو گئی ہے, وہاں پہ کچھ لوگوں سے رابطے کر رہی ہے کہ میری بات کراؤ, میں اس ڈیل میں کروانے کی کوشش کروں. ٹھیک. آپ کے دوستوں سے, آپ کے دوستوں سے میرا خیال ہے سردار صاحب نال بعد گل کرنی, پہلے ادھر گل کرو. میں تہاڈے نال نا سی سی ڈی تے گل کرنی. نہیں تسی کرنی عمران خان نہیں کوئی نہیں, سی سی ڈی والا بہتر ہے. ہاں سی سی ٹی والے بھی میں نے ہاں سر. عمران صاحب میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو ڈیل تو بڑی دور کی بات ہے, ابھی ڈیل بھی نہیں مل رہی, بلکہ لاسٹ پائے نا نور اللہ صاحب جتوں ہو کے آئے نے نا, خبر ہے, میں بھی آپ کے ساتھ خبر نہیں خبر نہیں, وہ خبر نہیں, وہ تے ویکھ کے آئے نے, مبتاں چڑھ گئی ہوئیاں نے اور تھرڈ چلیں پروسیس جی شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, چلیں یہ انہوں نے جو دیکھا ہے ٹھیک ہوگا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ابھی وہ پروسیس سٹارٹ ہی نہیں ہوا. اوکے ٹھیک ہے نا. بلکہ زرداری صاحب کی طرف سے یہ جو میسیج دیا گیا ہے نا, یہ صرف انہوں نے کچھ خاص حلقوں کو یا صرف پی ٹی آئی کو نہیں, شاید پیپلز پارٹی کو بھی یہ میسیج دیا. جن دنوں زرداری صاحب نے یہ خطاب کیے نا, تو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کے بیان ایسے آئے تھے کہ جی یہ حکومت جو ہے کسی وقت بھی گرائی جا سکتی ہے, کوئی عدم اعتماد کچھ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے. تو زرداری صاحب نے اپنے دوستوں کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ یہاں سے اگر ہم جائیں گے تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو میرا خیال ہے زرداری صاحب نے یہ پیغام دیا ہے. اور اس کے علاوہ خان صاحب کا جو معاملہ ہے نا, عمران صاحب, خان صاحب کے لیے کون ایفرٹ کر رہا ہے؟ خان صاحب آپ خود بھی کر رہے ہیں, آپ ہی تو کر رہے ہیں, مجھے تو نہیں لگ رہا. مطلب اگر وہ ایفرٹ کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, تو پھر یہ جو ان کا آخری میسیج آیا جس میں انہوں نے نام لیا پھر ایک بار محترمہ علیمہ خان کے بغیر, تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تب تک تو پھر خان صاحب جو ہیں وہ اسی حالت میں رہیں گے. اور پی ٹی آئی تو ویسے ہی ماشاء اللہ جو باہر ہے اس وقت, وہ تو خود کہہ رہے ہیں ناکام ہو چلتی رہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے یا کوئی ڈیل بھی ملنے جا رہی ہے. خان صاحب جہاں پہ تھے, جہاں ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہیں پہ وہ رہیں گے. چلیں ٹھیک ہو گیا. دہاؤ سر, ایک منٹ, ابھی کوئی جائے گا نہیں, یہ نشست ہم ختم کرنے لگے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کریں گے. تب تک میرا خیال ہے کہ سیاسی معاملات میں کوئی تھوڑی سی تیزی بھی آ گئی ہوگی, وہ ہم مس کر گئے ہیں, لیکن ابھی تک وہ ہوا نہیں. وہ پیس بورڈ کی ہے جی, غزہ پیس بورڈ, تو نیکسٹ ویک وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.